बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। जी नाज़रीन, आज का दिन कैसा जा रहा है? यकीनन आज का दिन आपका अच्छा जा रहा होगा। अगर हम मौसम की बात करें तो बड़ी शदीद गर्मी जो है वो दोबारा आ चुकी है। आज जो टेम्परेचर है वो 33 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है मुल्तान का, और दिन के साथ जिस तरह बढ़ता जाएगा वक्त के साथ साथ इसका टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ता जाएगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि ये गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद है। तो अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। और इसके साथ ही ये बात करूंगी कि हमारे यहाँ अब मुल्तान की जो ट्रैफिक है वो बहुत ही अजीब होती जा रही है। दिन ब दिन जो है इसमें जो हादसे हो रहे हैं उसमें इजाफा होता जा रहा है। तो काइंडली जो बाइक चला रहे होते हैं, गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, या स्पेशली जो रिक्शा चला रहे होते हैं, उन हजरात को बड़ी रिक्वेस्ट है कि वो ज़रा देख के और दूसरों के लिए भी आसानियाँ क्या है। मैं हमेशा एक बात करती हूँ, जब जितना दूसरों के लिए आसानियाँ करेंगे उतना आपके लिए भी आसानियाँ होंगी। जब हम दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा कर देते हैं और फिर एक जो हमारा एक बात कहती हूँ, हमारा जो टेम्परेचर है वो भी बड़ा हाई रहता है। जब भी अगर गलती अपनी भी होगी तो हम कभी भी अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, बल्कि हम अपनी गलती भी दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। तो काइंडली इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे अवॉइड करें, और प्यार मोहब्बत और इन चीज़ों से जो है आप अपने माहौल को भी बेहतर बना सकते हैं और लोगों को भी जो है वो मुतासिर कर सकते हैं सिर्फ अपने इखलाक की वजह से। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद मुर्तज़ा नूर साहब, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी शाहिद महमूद अंसारी साहब, जो कि चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी दारुल अमान से और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। जी आप मेहरबानी, शुक्रिया सर। वैसे गर्मी इंजॉय कर रहे हैं? अब आज बड़ी गर्मी है। नहीं वाकई है, और लेकिन अब जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि आजकल जो एडेड एडवांटेज होता है कि एसी अच्छे एसी नमी की वजह से सही काम कर रहे होते हैं, लेकिन जाहिर है कि ये भी अब 2 महीने तो आपके ऐसे होते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा शदीद हबस होती है। और ये भी अब पाकिस्तान में तो एक हमें अल्लाह का शुक्र है कि हर तरह का मौसम है। हम हबस भी इंजॉय कर रहे होते हैं, हम गर्मी भी इंजॉय कर रहे हैं। और कई इलाकों में तो कहा जाता है जी कि 11 महीने जो है 10 महीने जो है गर्मी होती है, और 10 महीने शदीद गर्मी होती है, 2 महीने गर्मी होती है। तो हाँ, पाकिस्तान में तो पिछली दफा तो खैर गर्मियों का जो हाल था वो वाकई 10 महीने गर्मियां चली, और जो सर्दियां आई वो सिर्फ ऐसा लगता था दिसंबर जनवरी को हमने एंजॉय किया। सूरज अगर निकल आता तो समझते थे कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आज सर से हम बात करेंगे, एजुकेशनिस्ट हैं तो इस हवाले से कि तालीम के साथ साथ स्किल्स कितनी ज़रूरी हैं। हम ये देखते हैं कि बच्चों को तालीम तो दिलवाई जाती है, साथ में स्किल्स कितना ज़रूरी है, इसकी अहमियत क्या है, इस पर बात करेंगे। और सर हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से भी जानेंगे, और साथ साथ दारुल अमान के हवाले से भी जानेंगे कि वहाँ क्या क्या सहूलतें मुयसर हैं और उस पर कितना काम किया जा रहा है। सर सबसे पहले तो जान लेते हैं, जिस तरह हम एजुकेशन के हवाले से बात करें तो बच्चों को तालीम के साथ साथ स्किल्स देना जो है वो कितना ज़रूरी है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि एक हम उनको ना सिर्फ एक अच्छा इंसान बना रहे होते हैं, एक हुनरमंद भी बना रहे होते हैं, एक स्किल्ड वो भी बना रहे होते हैं। ये जो अगर आप यूनिवर्सिटी की सतह पे करें तो आप ताइवान देख लें, कोरिया देख लें, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जिनकी यानी एक्सपोर्ट्स या इस तरीके से टेक्नोलॉजी वाइज उन्होंने पूरी दुनिया भर में एक्सेल किया है, और उनकी पॉपुलेशन भी बहुत थोड़ी थी। सिर्फ और सिर्फ ये थी कि उन्होंने स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर बड़ा जोर दिया कि जो भी लोग हों वो बहुत स्किलफुल हों। और जब तक हमारे नौजवानों को हम स्किलफुल नहीं बनाएंगे, हुनरमंद नहीं बनाएंगे, और वो 2 तरह की आपकी स्किल्स होती हैं, एक होती हैं सॉफ्ट स्किल्स, एक होती हैं हार्ड स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स तो हर किसी को आनी चाहिए कि आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप में टीम बिल्डिंग होनी चाहिए, आप में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको ये उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। क्योंकि जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है तो वो आपने भी ये देखा होगा कि बहुत कम जगह पे होता है सिवाय टीचिंग और रिसर्च के कि आपको अगर कोई प्रैक्टिकल तौर पे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो यू रेफर एनी बुक कि यार इस बुक मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे ये प्रॉब्लम आ गई है तो इसका फलां टीचर ने मुझे ये सिचुएशन बताई थी और इसका ये हल मुझे बताया था। तो हमें अपने जो नौजवान हैं उनको देखिए, अभी हमारे बच्चे हैं वो सिंपल सीवी नहीं उनको लिखना आ रहा होता, ठीक है ना, उनको जब वो इंटरव्यू में जाते हैं तो उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो बिल्कुल डरे सहमे
اور جب ان سے کوئی بات کر لے تو وہ بالکل یعنی شیورنگ شروع کر دیتے ہیں، کانپنا شروع کر دیتے ہیں، کیسے ڈریس اپ ہونا ہے، کیسے بات کرنی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ، اور یہی جو ہمارا امپلائر ہے، دیکھیں ابھی آپ پبلک سیکٹر میں تو آپ کے پاس اتنی جاب اپرچونیٹیز ہیں. اب آپ نے جانا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں. پرائیویٹ سیکٹر یعنی کہ اس میں وہ جو ہیں وہ آپ کو، ان کو ایسا پرسن چاہیے جو آلریڈی اس کے پاس یہ سکلز ہوں، تاکہ وہ اس کو ٹاسک دیں اور وہ اس کو اچیو کرے. اگر لوگوں کو وہ سکھانا شروع کر دیں گے تو وہ کیسے وہ اپنا کام آگے چلائیں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے، خاص طور پہ ابھی ہم بات کریں کرونا کے بعد جو دنیا وہ بالکل مختلف ہے. جی بالکل ٹھیک ہے نا. کرونا میں جس کے پاس کمپیوٹر کی سکلز ہیں اور دوسری جو سکلز ہیں وہ آگے جائے گا. جس کے پاس نہیں ہے کہ وہ جی سمپل ہم نے ایک سبجیکٹ میں ماسٹرز کر لیا یا انڈر گریجویٹ کر لیا، وہ اس طریقے سے نہیں آگے، ان کے لیے اپرچونیٹیز نہیں ہوں گی. تو یہ بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں دیکھیں ہماری یونیورسٹی کی سطح پہ یا کالج کی سطح پہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر بڑا زور دینا چاہیے. اور ہمیں ضرورت اس عمر کی بھی ہے کہ جو پریکٹیکل لائف میں بڑے سکسیسفل لوگ ہیں وہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، یوتھ کے ساتھ. موک ہم ان کو انٹرویوز کرائیں، موک جو ہے ان کو سکلز کے حوالے سے اس طرح کے، یعنی ان کو آپ کہہ سکتے سی وی کیسے بنانا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری جو ہے نا یہ ایکسٹرا، یعنی ہمیں اپنے نوجوانوں کو یونیورسٹی کی سطح پر اور کالج کی سطح پر لازمی سکھانا. کیونکہ اب جدت آتی جا رہی ہے، جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے، تو انٹرنیٹ تو ویسے ہی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک سمندر ہے، بہت گہرائی ہے، لوگ اس طرح بہت زیادہ آپ کام کر رہے ہیں. دیکھیں اب آپ کوئی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، پہلے تو ہوتا تھا کہ جو ٹیچر نے بتا دیا ہم نے من اس کے اوپر اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں. اب وہ فوری طور پہ ڈالتے ہیں کہ نیٹ گوگل کے اوپر ڈالا، وہ کہتے ہیں سر یہ تو غلط بات کر رہے ہیں، یہ تو ہے ہی نہیں اس طریقے سے. اب یعنی انفارمیشن کے سورسز ہیں، اب انفارمیشن تو کنفائن رہ نہیں گئی نا. انفارمیشن تو اب یعنی جو گلوبل ولیج کا کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ ہر آدمی انٹر کنیکٹڈ ہے، سارا کچھ ہے، اور آپ کے پاس ایک کلک کے اوپر وہ پوری کی پوری انفارمیشن ہے. جیسے میں نے ابھی روئی ٹی وی پہ آنا تھا تو میں نے وہ گوگل میپ لگایا اور وہ مجھے یہاں پر لے کر آ گیا. آسانیاں بھی ہوئی ہے نا لوگوں کے لیے. اچھا پھر جب سے گوگل آیا یقین کریں مطلب آپ کو ہر چیز آپ کی جو بھی ہے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہوتی ہے کہ جب ہم ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اب دیکھیں جیسے موبائل ہے، موبائل کا صرف چٹ چیٹ تو مقصد نہیں ہونا چاہیے. موبائل کے اوپر جو اور میپ یعنی جو چیزیں ہیں آپ کر سکتے ہیں کام. لوگوں نے تو خیر بہت سارے اپنے کام بھی، یعنی میرا تو اب یعنی دیکھیں نا میں جیسے ہوں، میری ٹریولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، میرا آفس ہی میرا موبائل ہے، میں اسی کے اندر ٹائپ کر رہا ہوتا ہوں، اسی کے اندر ورڈ ڈاکومنٹ میں چیزیں کر رہا ہوتا ہوں. تو اب تو یعنی آپ کو وہ یعنی کمپیوٹر، پہلے کمپیوٹر ہی ریلیونٹ ہوئے، اب لیپ ٹاپ کا کام ہو گیا. اب دیکھیں بہت کام ہے کہ اب لوگ سارا کچھ یعنی جو چیزیں ہیں وہ اپنے ٹی وی پر اس طریقے سے، ٹی وی بھی اب لوگ لیپ ٹاپ اس کے اوپر موبائل کے اوپر دیکھ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی تو یعنی بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا سر کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کیا آج کل آپ کی کر رہی ہیں؟ ہماری سوشل ایکٹیویٹی تو ایز یوزل جو ہے وہ جاری ہے، لیکن میں سر کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھوں گا. یہ جو بھی یوتھ کی سکل کی بات کر رہے تھے نا، تو ہم بطور سول سوسائٹی ہم نے بھی اس کو اپنے لحاظ سے لائف سکل بیس ایجوکیشن کے نام سے ایک کمپین چلائی ہوئی تھی کہ زندگی گزارنے کی مہارتیں جب تک ہمیں اپنی نوجوان نسل کو نہیں سکھائیں گے تو زندگی کامیابی کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتی. میں ان کی باتیں سن کے بڑا خوش ہو رہا تھا کہ ایک اچھا انیشیٹو ہے یوتھ کی ڈائریکشن کو ایک سمود ایک کسی منزل کی طرف لے جانے کے لیے. اور آج وہ ٹائم نہیں رہ گیا کہ آپ سمپلی ایجوکیشن دے دیں اور وہ ان کو کہیں چلیں جی اب آپ میدان عمل میں نکل پڑے. تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کامیابی مل سکے جب تک آپ کو ہماری یوتھ کو، ہمارے جو ٹیلنٹ ہے اسٹوڈنٹس کو سکل نہیں آئے گی، زندگی گزارنے کی مہارتیں نہیں سیکھ پائیں گے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. اب میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو سول سوسائٹی ہے، جو ہمارا سوشل ورک ہے، اس پر ہم بہت ساری چیزوں کو سامنے ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. اور ہمارا جو مین پرپز ہے وہ یہی ہے کہ اپنے شہر کے لوگوں کی بہتری ہو، ہمارے معاشرہ جو ہے ایک سازگار ماحول ہم پیدا کر سکیں بینگ اے سوشل ایکٹیوسٹ. تو ہم وہ کام کر رہے ہیں. ابھی میں بات کر رہا تھا، سر نے بھی بات کی اور آپ نے بھی بات کی کہ ٹریفک سینس کی بات کی. یہ آج کے ٹائم کا ہمارے ملتان میں سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہمیں ہمارے لوگوں کو ٹریفک سینس دینے کی ضرورت ہے. ورنہ ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں یا انفارمیشن ہمیں آتی ہے کہ کرونا کی وجہ سے پاکستان میں اتنی ڈیتھ ہو گئی، وہ ریشو بہت کم ہے.
جو ہمارے روڈ ایکسیڈنٹ کی ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایک ایک شہر میں اگر آپ دیکھیں تو درجنوں کے لحاظ سے ایک ایک شہر میں ڈیتھ جو ہے کیجویلٹیز آ رہی ہوتی ہیں ہمارے سامنے. اس میں کیا ہے نیگلیجنسی ہے, اور پیرنٹس جو ہے ان کو کردار ادا کرنا ہوگا کہ وہ بچے جو ابھی اپنے پاؤں پہ چل بھی نہیں سکتے ان کو وہ بائک دے دیتے ہیں, ان کو گاڑیاں دے دیتے ہیں. وہ روڈ پہ جب نکلتے ہیں تو پھر ان کو نہیں پتا ہوتا انہوں نے کس طرف جانا ہے اور کس کو انہوں نے ہٹ کرنا ہے اور کدھر سے انہوں نے گزرنا ہے. تو وہ میں آج آپ اس پروگرام میں یہ لوگوں کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس وقت تک اپنے بچے کو بائک یا کوئی بھی جو ٹریولنگ کے لیے جو آپ سواری ہے اسے نہ دیں جب تک وہ اس کو پورا اس کو عبور نہ ہو جائے. پھر جو لوگ روڈ پہ جب نکل آتے ہیں, خاص کر میں بات کرنا چاہوں گا کہ آٹو رکشہ کی ہے, موٹر سائیکل رکشہ کی ہے, موٹر سائیکل سواروں کی ہے, یہ بڑی سپیڈ کے ساتھ روڈ پر ہوتے ہیں اور یہ نہیں دھیان کرتے سر, نہیں دیکھ رہے ہوتے سامنے سے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. میں خود بعض اوقات جب ٹریول کر رہا ہوں تو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ بھی اچانک ہی کسی موڑ سے کوئی سامنے آ جاتا ہے. ایسے ہی ہے تو وہ پھر لامحالہ بات ہے بندہ اب آپ بات کرے تھے ملتان کے لوگوں کا ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے, اس کی ایک وجہ بھی ہوتی ہے. وہ ٹیمپریچر ہائی کرنے میں ماحول بڑا اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. جب لوگ اچانک سے آپ کو سامنا کرنا پڑ جائے ایسے ان سین سچویشن کا جو آپ کے نالج ذہن میں بھی نہ ہو, تو وہ پھر آپ تو لامحالہ بات ہے بندے کا ہائپر ہو جاتا ہے, بندہ پریشان ہو جاتا ہے. کیونکہ لائف سیکیور کرنا ہر بندے کا ایک رائٹ ہے, وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی محفوظ رہے. بالکل ایسے, اور سامنے سے یہ پتہ ہی نہ ہوگا اچانک کوئی آ کے اسے ہٹ کر دے اور اس کی گاڑی بھی گئی, اس کی لائف بھی آن رسک ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ٹریفک پولیس ہے وہ ایک طرف تو لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنے لائسنس بنوائیں, لوگ اپنی ٹریننگ لیں. دوسرے عوام کا بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے نا, خاص کر کے پیرنٹس کی بنتی ہے, وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سواریاں ان کے حوالے نہ کر دیں. میں نے دیکھا ہے ایک ماں ہوتی ہے پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں اور چھوٹا سا معصوم سا بچہ اور جس کی عمر 12, 13, 14 سال کی, وہ بائک چلا رہا ہوتا ہے اور شاپنگ کے انہوں نے اپنا وہ شاپنگ بیگ لٹکائے ہوتے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ تو اب معمول بن گیا نا اپنے, اچھا بہنوں کو بھی لینے جانا ہے, اسکول سے بھی اگر آ رہے ہیں بچے اکٹھے آ رہے ہیں تو وہ سارے بچے اکٹھے ہو کے اپنی بہنوں کو بھی انہوں نے بائک پہ بٹھایا ہوا ہوتا ہے, وہ جا رہے ہوتے ہیں. تو احتیاط, ایک تو تیز بائک چلاتے ہیں پھر احتیاط بالکل بھی نہیں کرتے. یہ چیزیں ساری چیلنجیبل ہیں اور اس پر ہمیں بحیثیت قوم میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملتان کی ٹریفک ہمارے اسلام آباد کی لاہور کی ٹریفک کا بڑا فرق ہے. وہاں پر رولز اینڈ ریگولیشن پر لوگ عمل کرتے ہیں, یہاں پر ابھی اس طرح عمل درآمد نہیں ہے. اس میں قصور جو ہے اداروں کا نہیں ہے, ہمارا اپنا ہے, اپنا بھی ہے نا. ہم لوگ جو ہے وہ اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے. ٹریفک رولز پر دیکھیں نا وہ ون وے ہوتا ہے. میں نے تو یہ تک دیکھا ہے, آپ ادھر ملتان کا ایک بڑا مشہور چوک ہے چوک کچہری, وہاں پر دیکھیں آپ فٹ پاتھ کے اوپر لوگوں نے گاڑیوں کی پارکنگ کی ہوئی ہے جہاں سے لوگوں نے پیدل گزرنا ہے اور وہ ان کو روکنے والا کوئی نہیں. اور کیونکہ کچہری بالکل ساتھ ہے تو جس کی مرضی آتی ہے وہ فٹ پاتھ پہ اپنی گاڑی کو پارک کر لیتے ہیں اور روڈ کے درمیان گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی روکنے والا. یہ ایک بڑے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح پھر رش بھی پھر بہت زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ساری ٹریفک جو ہے وہ جیم ہوئی ہوئی ہوتی ہے ایک روڈ پہ, کسی کی بھی ایک تھوڑی سی غلط پارٹی کی وجہ سے رہتی ہے. اچھا سر, جس طرح اب ہم بچوں کے حوالے سے بات کریں تو بچوں کا ایک تھوڑا سا مائنڈ بھی نا چینج کرنے کی بڑی ضرورت ہے آج کل. جس طرح بچوں کا تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جسٹ مارکس حاصل کرنے ہیں, زیادہ نمبر حاصل کرنے کے, ایک پریشر بھی ہوتا ہے نا بچوں کے اوپر مینٹلی طور پر. اس میں بھی کہیں نہ کہیں بچے جو ہیں وہ اپنا کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں, وہ اپنا کہیں فیوچر کو سیٹ نہیں کر پاتے. ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس میں ہم دیکھیں نا اوور آل ہمارے اب تو ذرا بہتر ہو گیا, جو یعنی پہلے تو پیرنٹس بھی بیچارے الٹریٹ ہوتے تھے نا, اتنا وہ نہیں تھا, ایکسپوجر نہیں ہوتا. تو ہم کہتے تھے اب میٹرک کر لیا تو اب ایف ایس سی کر لو, ایف ایس سی کر لیا, بی ایس سی کر لو, بی ایس سی کر لیا, ماسٹرز کر لیا نا. وہ یعنی یہ صرف ہوتا تھا کہ ایجوکیشن کو آپ اپنی اپ گریڈ کرتے جائیں, آپ اپنی ایجوکیشن کو آگے وہ کرتے جائیں. اب بھی تھوڑا سا اس میں دیکھیں, اس میں تھوڑا سا جو ہے نا ہمارے پیرنٹس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں نا ان کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا اتنا. اب تو تھوڑا سا اویئرنیس ہے کہ ہم نے چوائسیز بھی زیادہ آ گئی ہیں. یعنی دیکھیں پہلے انٹرمیڈیٹ لیول پہ صرف 2 گروپس ہوتے تھے نا, آپ ایف اے ہے یا ایف ایس سی ہے. اب آئی سی ایس بھی آ گیا ہے, کامرس پہلے بھی آ گیا تھا لیکن اب ذرا اور طریقے سے آ گیا ہے. اب کافی چوائسیز آ گئی ہیں نا.
لیکن پیرنٹس کو بھی چاہیے، دیکھیں ہم جب ہم ان کے بچوں کو کہتے ہیں نا کہ فلاں آپ کا کزن جو ہے وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، آپ کیوں نہیں، وہ ایک لیدر کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. ہاں، ہر بچے کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور دیکھیں اگر سارے ڈاکٹرز ہی بن جائیں گے تو پھر باقی سوسائٹی کدھر جائے گی؟ اگر سارے انجینئرز ہی بن جائیں گے تو باقی سوسائٹی کس طریقے سے سروائیو بنے گی؟ جو دیکھیں یہ میں اس کو اس طریقے سے مثال دیتا ہوں کہ بچے کو اس وکٹ پہ کھلائیں جہاں پہ وہ سکور کر سکتا ہو، جہاں پہ وہ ایک اچھا سکور کر سکتا ہو، جہاں پہ اس کا ایپٹیچیوڈ بھی ہو، جہاں پہ وہ بڑا کمفرٹیبلی وہ کر سکتا ہو. تو وہ اگر آپ کریں گے تو اب دیکھیں میں آپ کو اپنی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ میرے دونوں بڑے بھائی جو تھے انہوں نے ایف ایس سی کو اڈاپٹ کیا. میں نے نہیں کیا، میں نے ڈی کام ڈپلوما ان کامرس کی طرف چلا گیا اور میں نے فرسٹ آیا، یعنی میں اس میں فرسٹ آیا. حالانکہ وہ دوسرے جو میرے بھائی تھے ان کا اس لحاظ سے تھا کہ وہ بھائی آپ پریکٹیکل کروائیں، آپ نے ٹیوشن پڑھنی ہے، ایکسٹرا کوچنگ نہیں لیں گے تو آپ ایف ایس سی بھی نہیں کر سکتے. بڑا یعنی اسٹریسفل ہوتا ہے، جیسے او لیول اے لیول ہے، آپ جتنا مرضی یعنی انسٹیٹیوشنز میں چلے جائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہوم ٹیوشننگ کروانی پڑتی ہے. تو وہ بچے کو اس میں کروائیں جس میں وہ کمفرٹیبل محسوس کر رہا ہو. اب آرٹ اینڈ ڈیزائن بھی ہماری سوسائٹی میں بچوں کو آنا چاہیے، میوزک بھی آپ کے بچوں کو آنا چاہیے، بچوں کو اچھا پینٹر بھی ہونا چاہیے، اچھے فوٹوگرافی بھی آنی چاہیے. اور دوسرا ایک ان کو ہمیں بہت ایک بیسک جو ڈفرینس ان کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں اب آپ کے پاس جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں. اب آپ بچوں کو یہ ٹرین کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ جاب سیکرز نہ بنیں، جاب کریٹرز بنیں. آپ اپنے سٹارٹ اپس بنائیں، اپنی انٹرپرینورشپس کریں، چھوٹے چھوٹے آپ اپنے بزنس سٹارٹ کریں اور یعنی اور اللہ تعالیٰ بھی اس میں برکت ڈالے گا. آپ یعنی بجائے کسی کا اپنا سی وی لے جا کر کسی کو پیش کر رہے ہوں، آپ لوگوں کو امپلائمنٹ کریں. اب ہم نے دیکھے بڑے ینگ لوگ ہیں اور ان کے پاس 60 لوگوں کی آرگنائزیشن ہے، ان کے پاس لوگ کام کر رہے ہیں. بالکل آپ ان کے سی او کو دیکھیں گے وہ کہیں گے اتنا ینگ لڑکا ہے ایسے ہی ہے. اور دیکھیں اب آپ آئی ٹی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ بالکل ینگ لڑکے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے وہ کر لیا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اب اتنا ہماری جو ایکسپینشن بھی نہیں ہے اتنی پرائیویٹ سیکٹر کی یا پبلک سیکٹر کی. تو اب ہمارے پاس جو نوجوانوں کو ہمیں یہ ٹرین کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں. اور ایسا کون سے سکلز ہونے چاہیے آپ سمجھتے ہیں بچوں کو جو بیسک سکلز ہوں اور وہ آگے لے جا کر اپنے آپ کو جو ہے وہ ترقی کی راہوں پہ لے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بات ان کی اچھی کمیونیکیشن ہونی چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں نا کہ انگلش جو ہے نا بہت ضروری ہے. انگلش از ٹیکنالوجی، یہ بہت ضروری ہے. آپ کو اچھی انگلش آنی چاہیے، اچھی انگلش لکھنی بھی آنی چاہیے اور اچھی انگلش بولنی بھی آنی چاہیے. دس از ویری امپورٹنٹ. دوسرا جو ہے آپ میں پرابلم سالونگ سکلز، ٹیم ورک، جو ٹیم بلڈنگ جو ہوتی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے آئسولیشن میں کام نہیں کرنا. کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف یار میں اکیلا ہی سارا کچھ کر لوں. ایسے نہیں کہ کس طریقے سے ہم نے، اور سب سے اس کے علاوہ جو ہے کہ آپ نے کنفلکٹ ریزولوشن، اگر کوئی کنفلکٹ آ جاتا ہے، کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو اس کو کیسے ریزالو کرنا ہوتا ہے، اس کی مینجمنٹ کیسے کرنی ہوتی ہے. تو یہ 4-5 اگر سکلز ہمارے بچوں کو اچھے طریقے سے آ جائیں کہ ان کو اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا آ جائے، اچھے طریقے سے اپنے آپ کی پریزنٹیشن جو ہے کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو، پریزنٹیشن سکلز بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کریں، آپ اپنے آپ کو ویل ڈریس کریں، آپ جو بات کریں ٹو دا پوائنٹ بات کریں، جو کویشچن کیا جا رہا ہے اس کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے، آفس میں جو ہے آفس کے ڈیکورم کو کیسے وہ کرنا ہے. تو دیز آر دا بیسک سکلز جو کہ آپ کو آنے چاہیے. یہ ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک. اچھا سر، جس طرح دارالامان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دار میں جو ہے اس ٹائم کیا کیا فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، کیا اس پہ اب کام ہو رہا ہے، کوئی نیا کام بھی ہو رہا ہے؟ دارالامان میں ابھی حالیہ دنوں میں کافی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہ یہ کہ پہلے جو سائلین آتے تھے، جو وکٹم فیمیلز وہاں پر آتی تھیں تو ان کے ورثہ ان کو ملنے کے لیے آتے تو کافی مشکلات کا سامنا رہتا تھا کیسے ان سے ملاقات. اب وہاں پہ کیبن بنا دیے گئے. اچھا ٹھیک ہے. پرمیشن کے ساتھ ہمارے جو جوڈیشری ہے ان کی باقاعدہ ایک پرمیشن لیٹر ہوتا ہے. جب ان کو مل جاتا ہے تو ان کو بٹھا کے کیبن میں بٹھا کے اپنی اس خاتون کے ساتھ وہ بات چیت کر سکتے ہیں ایک اچھے انداز اور ایک عزت کے انداز میں ان کو بٹھایا جاتا ہے. وہ گفتگو کرتے ہیں، اپنے پرابلم شیئر کرتے ہیں جس کو پرمیشن ملتی ہے ان کے ریلیٹو میں سے. ایک تو یہ بات ہے. اب وہاں پر ان کو ٹیلی فون کی سہولت بھی دی گئی ہے، وہ بھی ڈیو ٹو پرمیشن، کہ اگر وہ خاتون جو وہاں پر وکٹم ہے وہ وہاں پر ٹھہری ہوئی ہے، اس نے اپنے کسی ریلیٹو سے بات کرنی ہے، اپنی مدر سے، اپنے ہسبینڈ سے یا اپنے بھائی سے، جس کو وہ ریکمینڈ کرے گی یا عدالت اسے پرمیشن دے گی، پھر اس کو ٹیلی فون کی سہولت ہے تھرو موبائل. اور اس پر ایک لیکن ہمارا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. صحیح. دیکھا جاتا ہے کہ
کسی غیر متعلقہ بندے سے تو بات نہیں کی جا رہی. ایک تو وہ سلسلہ ہے. وہاں پر جو سائلین آتے ہیں، پہلے جو پرانا دارالعمان کا ٹائم تھا اس پر بیچارے وہ روڈ پر بیٹھے ہوتے تھے. اب وہاں پر ویٹنگ ایک ایریا ڈیولپ کر دیا گیا. وہاں پہ سائلین آتے ہیں، ان کو عزت کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے، پانی پلایا جاتا ہے اور ان کی نمبرنگ کے ساتھ ان کو پھر ملاقات کرائی جاتی ہے. وہ جو ایک ایلیمنٹ تھا جو دارالعمان کے بارے میں ماضی میں جو مشہور تھا کہ جی لوگوں کو سفارش کی بنیاد پر ملاقاتیں ہوتی ہیں یا پیسے دے کر، وہ ٹوٹل ایلیمنٹ ختم کرتی ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی وعلیکم السلام. طاہرہ ہیں ہمارے ساتھ. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ مرتضیٰ صاحب سوری. ہاں مرتضیٰ صاحب سے بات کرنی ہے آپ نے؟ سر مرتضیٰ ہے. جی جی ہاں میں ہاں جی. آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو سکے نا. اگر آپ ٹی وی میں اپنی آواز سنیں گی تو بات نہیں ہو سکے گی. سر ایسا ہے کہ آپ کی باتیں سنی مجھے بہت اچھا لگا. بہت بات یہ ہے کہ آپ نے ٹو دی پوائنٹ اور پریکٹیکل بات کی ہے. آج کے جو اسٹوڈینٹس ہیں ان کے بارے میں ورنہ کوئی نہیں بتاتا اس طرح کی باتیں نا. ایک موڈ ہے جو مسلسل ایم اے کر رہے ہیں، بی اے کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں پریکٹیکل لائف میں. آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی. تھینک یو. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. اپریشیٹ کر رہی ہوں کہ آپ نے کیونکہ ظاہر سی بات ہے لوگ اس طرح کی باتیں انفارمیشن چاہتے ہیں سننا کہ ان کو کس طریقے سے. یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ جو اس وقت ایلیمنٹ آ رہا ہے کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے ہمارے پاس. کیریئر کاؤنسلنگ نہیں، ٹھیک ہے نا. اب بچوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا. دیکھیں وہ پیرنٹس بھی بیچارے، دیکھیں پیرنٹس اب کیا کریں نا. پیرنٹس بیچارے بجلی کا بل دیں یا دوسری جو باہر والی جو وہ اس فرنٹ پہ لڑیں. بہت ساری ذمہ داریاں اور پھر وہ دیکھیں وہ بیچارے. اب وہ تھوڑا سا یہ بھی ہمارا آ گیا نا کہ ہم ہر مسئلے کا حل بھی شاید پیسوں کے ذریعے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کو وہ کر دیں. وہ بھی ایک کیریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. اور یہ دیکھیں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ جب بچہ 4 to 5 years کا 3 years کا ہوتا ہے اس کو ٹوائز پھینکتے ہیں. مختلف ڈاکٹر کا، انجینئر کا، جو وہ اٹھاتا ہے تو اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایپٹیچیوڈ یہ، پھر اسی سے اس کو ڈے 1 سے اس کو اس طرف لے جانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم بچوں کو اور جس طرف ان کا ایپٹیچیوڈ ہے نا اس طرف ان کو لے کے جائیں. یہ ہمیں ان کو فورس نہیں کرنا چاہیے. اچھا یہ واقعی حقیقت ہے جب آپ کا انٹرسٹ جن چیزوں میں ہوتا ہے آپ اس کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. جس چیز میں آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے پھر آپ بڑے بے دل ہو کے اس کو کام کو رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھ لیں نا. اگر دیکھیں ایک پروفیشن ایسا ہے جو ہماری بائی چوائس نہیں ہے، بائی چانس ہے، اس کو ہم نہیں پرفارمنس دل کے ساتھ ٹھیک ہے نا. جو ہماری اس کے ایپٹیچیوڈ کے مطابق ہوتا ہے، اس کے طبیعت کے مطابق ہوتا ہے تو وہ ہم اس میں وہ ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ خود کہتے ہیں لوگ کہ یار یہ اس بندے کو کام آتا ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں مزید بھی جانیں گے ناظرین. ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا سر، جس طرح دارالرحمان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، وہاں پہ جو خواتین وہاں پر رہ رہی ہیں ان کو کیا کیا سہولتیں میسر ہیں؟ ہمارے وہ جو خواتین ٹھہری ہوئی ہیں ان کو ایک تو کھانا تینوں ٹائم ان کی چوائس کے مطابق جس کا وہ جس دن وہ خواہش کرتی ہیں ان کا شیڈول بنا دیا جاتا ہے. ایک دن پہلے بھی کل ہم نے یہ کھانا ہے تو تیار کر کے ان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے. وہ کھاتی ہیں بیٹھ کے. بس اوقات تو وہ خود تیار کر رہی ہوتی ہیں. اچھا اچھی خواتین ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ وہ بالکل ناکارہ خواتین یا وہ کام کرنے والے. اچھی گھرانوں کی خواتین ہوتی ہیں جو کام کرتی ہیں. شرط یہ کہ آپ ان کے اوپر اعتماد کریں. کیا دیکھتے ہیں کس طرح کی مسائل ہیں جن کی وجہ سے وہ دارالعمان میں آگر پناہ لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں؟ کیا کیا مسائل دیکھتے ہیں آپ؟ کیا پرابلمز ہیں فیملی میں؟ اب ہم نے تھوڑا سا 2-3 سیکٹر میں اگر تقسیم کریں سارے ایلیمنٹ کو. یہ تو یہ کہ شادی شدہ ایک پیئر ہے، میاں بیوی، ان کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس ایسے کیسز بھی آتے ہیں 24 سال خوشگوار زندگی گزارنے کے بعد بھی اختلافات ہوتے ہیں. میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، بیوی ہمارے دارالعمان میں آئی ہوئی ہوتی ہے. اس طرح کے پرابلم بھی آتے ہیں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ وہ پرابلم کیوں کریٹ ہوتا ہے میاں بیوی کے 20 سال کی زندگی گزارنے کے بعد؟ اب وہاں پہ نا چوائسز آ جاتی ہیں. بیوی کہتی ہے میں نے اپنی بیٹی کو یا اپنے بچے کو یہ ایجوکیشن دلوانی ہے یا یہ جاب دلوانی ہے، یہ اس کی شادی یہاں پر کرنی ہے. تو ہسبینڈ صاحب کہتے ہیں نہیں جی یہ ایسا نہیں ہوگا. یہ اس طرح کا ایک تو یہ ایشو آ جاتا ہے.
دوسرا یہ ایشو ہوتا ہے کہ جو انمیرڈ ہیں، بیٹی کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں نے شادی وہاں پہ کرنی ہے، بیٹا کہتا ہے میں نے وہاں پہ کرنی ہے، تو پیرنٹس مان نہیں رہے ہوتے. آخرکار یہ ہوتا ہے اختلاف ہوتا ہے، تو جو بچیاں ہیں وہ پھر اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے وہ دارالعلومان کو ناک کرتی ہیں، ان کو وہاں پہ پروٹیکشن مل جاتی ہے. پھر اس کے ساتھ ہی ان کے پرابلم کو سالو کرنا بھی، سر نے بات کی نا، پرابلم بھی تو سالو کرنے ہیں نا. ہاں جی. اس کی بھی اسکیل میں ہونا چاہیے. تو ہمارے گورنمنٹ کے اداروں میں جو واک سینٹر ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو ایشوز ہیں ان کو سالو کیسے کرنا ہے. وہ بیٹھتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان کی سائیکو تھراپی کرتے ہیں، ان کی ٹیم ہے بیٹھی ہوئی. جو ہمارے ہاں کیسز آتے ہیں ہم ان کو ریفر کرتے ہیں، وہ پھر بہت سارے پرابلم حل ہو جاتے ہیں کاؤنسلنگ کر کے. اچھا، بہت ساری خواتین کو پھر سائیکولوجیکل ایشوز بھی جی ہیں، بالکل ہوتے ہیں. وہ ڈپریس اتنی ہوتی ہیں، یا تو ان کے اوپر تشدد کیا ہوا ہوتا ہے، یا ان کی مرضی مانی نہیں جا رہی، ان کی بات کو اہمیت گھر میں نہیں دی جا رہی ہوتی، چاہے وہ میرڈ ہو چاہے ان میرڈ ہو. تو وہ لامحالہ بات ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹ ان کے ذہن پہ پڑتا ہے. بس اوقات وہ زیادہ الجھاؤ میں ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے پاس دارالعلومان میں وہ آتی ہیں تو بڑا ایزی فیل کر رہی ہوتی ہیں. اکثر میں نے یہ دیکھا ہے، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے جانا چاہتے ہو، کہتے نہیں ہم یہیں کمفرٹیبل ہیں، وہاں پر ان کو اچھا کھانا مل رہا ہے، اچھی رہائش مل رہی ہے، اور پھر وہ وہاں پہ اپنی مرضی کی ایکٹیویٹیز بھی کر رہی ہوتی ہیں. کیا مثلا وہ مذہب کی ایجوکیشن لے رہی ہیں وہاں پر، ہمارے وہاں پر ان کو ٹیوٹر ہیں، وہ وہاں پر ان کو درس و تدریس دیتی ہیں، ووکیشنل کی ٹریننگ لے رہی ہوتی ہے. جتنے بھی ٹائم وہ رہتی ہیں، وہ اپنی فرصت کے لمحات، ان کو ساری وہاں پہ فرصت ہی ہوتی ہے، وہ اچھا سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اپنا ٹائم. پھر وہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کھانا وغیرہ خود کہتی ہیں جی ہم پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کھانا ہم بنائیں گے، یہ روٹی ہم بنائیں گے، یہ سیلڈ ہم بنائیں گے، اس طرح کی. پھر میں نے یہ دیکھا جب ہم کسی تہوار پر وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو وہ اس میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی. ہم نے پچھلے سیزن میں وہاں پر مینگو پارٹی کی تو میں نے خواتین کو دیکھا، خواتین بڑے اچھے انداز میں وہاں پر پارٹیسپیٹ کر رہی تھی، نہ صرف کھا رہی تھی بلکہ لوگوں کے لیے بھی ارینجمنٹ کر رہی تھی وہاں پہ باقی خواتین کے لیے، اپنی جو ان کی کولیگز ایک قسم کی بن جاتی ہیں شارٹ ٹائم. اور اب ہمارے پاس تعداد کم ہونی شروع ہو گئی ہے. اچھا. اور میں نے لوگوں کے مسئلے جس طرح اگر گھر سے ناراض ہو کر آئیں گے، ایک تو یہ بھی، دوسرا یہ کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی ایک آپ کو بتایا تھا کہ جب فصل کاٹنے کا سیزن ہو، جب فصل کٹ جاتی ہے تو تعداد ہمارے پاس بڑھ جاتی ہے. زمیندار کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، سرمایہ دار کے پاس پیسہ، تشدد کی لہر بھی بڑھ جاتی ہے. اب جیسے جیسے ان کے پاس پیسہ کم ہوتا جاتا ہے، تشدد کی لہر کم ہو جاتی ہے، تو ہمارا ماحول بڑا فروٹفل ہو جاتا ہے. تھانوں میں کیسز بھی بڑھ جاتے ہیں. ہاں، تھانوں میں تو یہ ایک بڑا دلچسپ قسم کا ایک انالیسز ہے ہمارا دارالعلومان کا کہ بھئی اس طرح کے ایٹیچیوڈ بھی ہوتے ہیں. جب یعنی فصلیں پکتی ہیں تو تھانوں میں اسٹیشن بھی بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، پہلے کیسز کم ہوتے ہیں. اب ایک اور نیا ایشو جو ہے ہائی لائٹ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہمارے ہاں جو ٹرانسجینڈر ہیں، خواجہ سرائیں، وہ پروٹیکشن مانگ رہے ہیں. اب ہم نے بہت ساری ٹرانسجینڈر کے ادارے ہیں جو ملتان میں ڈیولپ ہو گئے ہیں، اب وہ بھی بڑے منظم ہو گئے ہیں. اچھا، ان کا حق ہے، وہ پاکستان بینگ اے ہیومن، وہ جو ہے انسان ہیں، ان کی پاکستان میں جو بھی رہ رہا ہے اس کا اپنا ایک حق ہے، وہ رائٹ رکھتا ہے. اچھا، وہ اب کہتے ہیں جی ہمیں بھی شیلٹر ہوم فراہم کیا جائے، جیسے دارالعلومان خواتین کے لیے، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے بھی ایسا ہو. لیکن ان کی باقی بہت ساری ٹیکنیکل ان کی کچھ چیزیں ہیں جس پر ابھی غور و فکر جاری ہے ہائر لیول پہ نا، حکومتی سطح پہ. تو وہ لیکن ملتان میں پرائیویٹلی ٹرانسجینڈر نے خود ایک ادارے نے اپنا پروٹیکشن سینٹر بنا لیا ہے جسے دارالعلومان آپ کہہ سکتے ہیں. وہ بیچارے خود چلا رہے ہیں. تو اس میں وہ جو تشدد زدہ ٹرانسجینڈر آتے ہیں ان کو وہاں پر پناہ دی جاتی ہے، ان کو کھانا شانا دیا جاتا ہے. اب یہ کون ان کو افورڈ کرتا ہے؟ وہ ہماری کمیونٹی کے لوگ، مخیر حضرات ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، چلیں 2 ٹائم کی عزت کی روٹی ان کو مل جائے. پھر ہم نے بھی ان کے ساتھ ایک اچھا MOU سائن ہم کرنے جا رہے ہیں انہی دنوں میں کہ ہم ان کو اسکل ٹریننگ سینٹر بنا کے دے رہے ہیں، جس میں ووکیشنل ٹریننگ کی وہاں پر ان کو ٹریننگ دی جائے گی، اور بیوٹی پارلر بنا کے دے رہے ہیں. وہ سیکھیں گے، پھر جب سیکھ لیں گے تو اچھا انداز میں باعزت روزگار کما سکیں. تو یہ ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ جو چل پڑا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر بات وہی سر کی طرف چلی جائے گی کہ اسکلڈ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا، جس طرح سر ایڈمیشن آپ کرتے ہیں، جس طرح آپ یونیورسٹی میں آپ جاتے ہیں، کن چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا، اور کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بھی بتائیے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. ایکچولی اس وقت ہر طرف مختلف انسٹیٹیوشنز کی بھرمار ہیں.
पेरेंट्स बेचारों को यानी कि मेन प्रायोरिटी पे जो इंस्टीट्यूशन होती है वहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पा रहा होता है, शायद उसमें मेरिट ज़्यादा होता है, मार्क्स कम होते हैं, फिर वो कहते हैं इसको कंटिन्यू करवाना तो इधर ही करवा दो ना, ठीक है ना। लेकिन ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लाजमन देखें कि वो रिकग्नाइज्ड है कि नहीं, उसकी लीगल पोजीशन क्या है। ठीक है। अगर आपने यूनिवर्सिटीज़ की बात करनी है तो यूनिवर्सिटीज़ की HEC की वेबसाइट है। कल परसों भी उनका पेरेंट अलर्ट आया हुआ था कि जी जब आप किसी भी जगह पे इवन के मास्टर्स, MPhil, PhD है या अंडर ग्रेजुएट है तो आप उसकी हैसियत देखें। वो HEC की वेबसाइट के ऊपर जो है आपको यानी सिटी वाइज भी आप डालते हैं, प्रोविंस वाइज भी डालते हैं, सेक्टर वाइज भी डालते हैं, तो वो वहाँ पे ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक हो गया। और अगर वो कॉलेज की सतह पर है तो डेफिनेटली उसकी भी यहाँ पे एक अथॉरिटी होगी जिसके साथ वो रजिस्टर्ड होगा या जिस तरीके से होगा। तीसरा ये देखें कि उसके जो लोग हैं वो उनको आगे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उनके जो अलुमनाई हैं वो कितनी फौरी तौर पे एडजस्ट हो पाते हैं कि नहीं, मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो आपकी मार्केट भी एक डिटरमिन फोर्स होती है ना कि इदारे के ग्रेजुएट्स अगर जाते हैं तो उनकी कितना वो ली जाती है, क्योंकि बाज़ इदारे जो होती हैं उनका, मैं अपने आप को बड़ा प्राइड महसूस करता हूँ, मैं काजी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ ना। अब मैं बहुत सी जगह पे जाता हूँ, मैंने शुरू में जब अप्लाई किया तो मेरा इंटरव्यू भी उन्होंने लिया, उन्होंने कि तुम काजी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो, यू आर पाकिस्तान के प्रोमिनेंट इदारे से हो, तो हम आपका इंटरव्यू भी लेते हैं। उन्होंने डायरेक्टली मुझे एम्प्लॉय किया और वो बाद में उन्होंने इसको इंडोर्स भी किया कि हमारी चॉइस ठीक थी ना। इदारों में बड़ा फर्क पड़ता है। और उसमें दूसरी जो चीज़ है वो ये लाजमन देखें कि वो किसी बिल्डिंग्स, वो पर्पस बिल्ड कैंपस होना चाहिए जहाँ पे प्ले ग्राउंड्स भी हों, लैब्स भी बनी हों, आपको महसूस करो कि आप अपने घर से दूसरे घर में नहीं जा रहे। बात होता है कि छोटे छोटे घरों में, अभी तो यही छोटी छोटी कोठियों में वो बना लिया जाता है, वो उससे बच्चों की ग्रोथ नहीं होती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे भी वो जाए वहाँ पे प्रॉपर प्ले ग्राउंड्स हों, को करिकुलर एक्टिविटीज हो रही हों, आपको महसूस हो ग्रीनरी हो, कोई कुदरती तौर पे भी आप लोगों को वो कर रहे हों जिसमें आपको महसूस हो कि यार मैं किसी इदारे में आया हूँ। हाँ, अच्छा वैसे अभी भी सर देखते हैं ना हम जितने भी प्राइवेट इदारे काम कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर, उनका यही है कि फिर वो जो इतनी फीसेस ले रहे हैं वो यही एक्टिविटीज दे रहे होते हैं कि उन्होंने बहुत सारा फिर अच्छा वो किया। लेकिन हम छोटे छोटे जो देखते हैं इदारे, जो प्राइवेट इदारे हैं, उनमें आपको घरों में ही तैयार, देखिए वो बड़ी ज्यादती वाली बात इसलिए ऐसे होती है कि देखिए बच्चा अपने घर से जाता है और वो दूसरे घर में जाकर आ जाता है, वो कोई उसमें लर्निंग नहीं होती, ठीक है ना। वो उसको खामोशी करवा रहे होते हैं कि साथ वाले कमरे में आवाज चले जाएगी ना, ठीक है ना, ठीक है ना। और उसको वो बिल्कुल जी वो कोई ना उसमें प्रॉपर वॉशरूम होता है ना कुछ होता है। और वो तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है उसके लिए वो प्रॉपर प्ले ग्राउंड हो, वो असेंबली के लिए असेंबल होने की प्रॉपर जगह हो, वो वहाँ पे चलकर थोड़ा सा जाए 10-15 कदम चल के ऊपर अपस्टेयर्स के ऊपर जाए, नीचे जाए, उसको पता हो कि यार मैं किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आया हूँ। और ये मैं आपको बताऊँ, ये बड़ा आप दोनों तरह के जो टीयर में जाते हैं ना, जो इस तरह के घरों वाले जो स्कूल है या जो पर्पस बिल्ड कैंपसेस हैं, उनके बच्चों का आपस में आप कंपैरिजन करेंगे, आपको बड़ा डिफरेंस महसूस होता है। तो ये बड़ा जरूरी है कि बच्चों की आप ग्रूमिंग के हवाले से ना, कि जिस तरह आजकल हम देखते हैं बच्चों की ग्रूमिंग नहीं होती, नहीं उसकी वजह से नहीं हो रही होती ना, क्योंकि देखिए वो और फिर क्या होता है, एक और बड़ा ट्रेंड आ गया है कि जी बच्चा 6-7 घंटे स्कूल गया है तो वो जब उनसे बात की जाती है इसको इंग्लिश अच्छे तरीके से, वो सारा दिन तो घर में रहता है, हमारे पास तो थोड़ी देर के लिए आता है। हम वो भी पेरेंट्स के ऊपर है भाई, अगर आपने उनकी तरबियत आपको फीस अगर दी जा रही है उसकी कम से कम बेसिक चीजें तो ठीक होनी चाहिए ना। अब वो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिम्मेदारी लेती, जब उनसे पेरेंट टीचर मीटिंग पे जाते हैं वो कहते हैं नहीं जी हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है, अब बच्चे तो आपके पास होता है ना जी, हमने तो होमवर्क दे दिया भाई, आपने फिर यहाँ पे करवाने का क्या मकसद है, फिर आप घर में ही बैठा लेते हैं ना। ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है। और वो देखिए, और ये देखिए जब तक हम तालीम को एक मयारी तालीम नहीं बनाएंगे जिसमें बच्चे की शख्सियत साजी नहीं हो रही होगी, किरदार साजी नहीं हो रही होगी, उस एजुकेशन का कोई वो नहीं होगा। अब आप देखें ना, मैं कल भी आज भी मेरे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर से बात हो रही थी जो कि मुख्तलिफ जगह पे वो टीच भी करते हैं और वो भी करते, बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट भी थे। वो कहते कि यार मैं आज ही मेरी सुबह बात हो रही है, वो कहते यार मैं इतना परेशान होता हूँ जब मैं CSS के लिए जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं या जो पेपर देखते हैं कि उनको बेसिक इंग्लिश नहीं लिखनी आ रही होती। पहले जो था वो कहते म्यार बड़ा अच्छा था, यानी जब टाट वाले स्कूल थे
तो मयार बड़ा अच्छा था, यानी कि टीचर्स भी बड़ी तवज्जो देते थे, टीचर बड़ी तवज्जो देते थे। टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान भी बड़ा गैप है, रेशो भी ज्यादा होगी। देखिए क्लासरूम का साइज हमने बढ़ा दिया, आइडियल साइज नहीं किया। अब हम कहते हैं कि बस जी आया टीचर, उसने आखिरी बैठा हुआ, मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया, सारा कुछ कर दिया, बस मैंने पढ़ा दिया और मैं चला गया। और ये मैं आपको बताऊं, ये भी एक बड़ा मसला आता है। मैं आपको मैंने क्योंकि मेरे बच्चे भी अब उस स्टेज पे हैं, कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, स्कूल में भी। देखिए यहाँ पे भी एक बड़ा डिस्कनेक्ट है। एक बच्चा क्लास 8 तक उसकी बड़े टीचर्स उसके साथ तैयारी करवा रहे होते हैं, 9th 10th में आकर बिल्कुल शिफ्ट आती है। वहां पे टीचर कहता है मैंने सिर्फ सिलेबस कवर करवाना है, आपने बोर्ड का एग्जाम देना है, मेरा इससे कोई नहीं है, ठीक है ना। आप वो खुद बखुद, यानी अब बच्चा मेंटली तौर पे तैयार नहीं होता कि 9th 10th में क्लास 8 से 9th और 10th का क्या डिफरेंस है। फिर अभी वो 2 साल इसका गुजार ही रहा होता है, फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आ जाता है। वहां पे भी उसको वहां पे भी बिल्कुल शिफ्ट हो जाता है, वो बिल्कुल उसको और इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है। वो फिर अभी 2 साल उधर ही गुजार रहा होता, तो फिर वो यूनिवर्सिटी में चले जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले हम 4 साल देखें, जब हम कॉलेज में गुजारते थे, हमारी और तरीके से अपब्रिंगिंग होती थी। अब जब यूनिवर्सिटी में हम जाते थे, बड़ा मेच्योरिटी होती थी। अब यूनिवर्सिटी में भी जो लोग बच्चे जा रहे हैं, उनमें उतनी मेच्योरिटी नहीं होती। आप यानी उसमें उस तरीके से नहीं होता भी प्रॉब्लम। हालांकि उनको यूनिवर्सिटीज को भी चाहिए कि उनके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हों, वो सेपरेट एक करके फिर वो मेन कैंपसेस में जाएं। अब यानी वो बच्चों को अभी वो संभल ही नहीं पा रहे होते, तो नई क्लास में शिफ्ट हो जाते हैं, नई इन्वायरमेंट में। बल्कि 9th और 10th का एक अपना इन्वायरमेंट है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का अपना इन्वायरमेंट है, फिर उसके फौरन बाद आप यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। तो ये चीजें हैं जिनको जो चैलेंजेस हैं, बच्चों के लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। और पेरेंट्स को भी देखिए, पेरेंट्स को भी देखिए, आप और हम लोग जो मैं अपनी बात कर रहा हूं, हम लोग तो अंडर ग्रेजुएट से नहीं आए ना, तो 4 साल वाले प्रोग्राम से तो नहीं आए ना। 4 साल वाले प्रोग्राम में उसके अपने डिफरेंट चैलेंजेस हैं। अब वो पेरेंट्स भी उसमें से नहीं पढ़कर आए थे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनको तो पता नहीं चल रहा था। हम तो कॉलेज की सतह तक थे, 4 साल कॉलेजेस में पढ़े, और फिर उसके बाद अब फिर हम यूनिवर्सिटी में चले गए। उस वक्त जब हम यूनिवर्सिटी में जाते थे, हमारी बड़ी मैच्योरिटी होती थी। इस वजह से वहां पे यूनिवर्सिटी में उस तरीके से वायलेंस भी नहीं होता था, इश्यूज भी नहीं आते थे, डिसिप्लिनरी इश्यूज भी कम होते थे। अब वो बच्चे जो है ना, देखिए ये आपकी एज हर तरीके से डिफरेंट होती है, इसके साइकोलॉजिकल चैलेंजेस भी डिफरेंट होते हैं, इसके जिस्मानी जो आपके फिजिकल चैलेंजेस भी डिफरेंट होते हैं, हर तरह के चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल उसमें वो बच्चे को बिल्कुल इंडिपेंडेंस और कोई उसको देखने वाला ना हो, तो बिल्कुल वो चीजें, फिर वो बच्चे वल्नरेबल, ये बड़ा वल्नरेबल ग्रुप है आपका। 15 से लेकर 22 तक ये बड़ा वल्नरेबल आपका ग्रुप होता है। इसमें जो बच्चा यानी एक ट्रैक पे चढ़ गया, तो पूरी जिंदगी ट्रैक पे चढ़ जाता है। अगर आप ट्रैक हो गए, तो उसको आगे ट्रैक पे लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए और काफी इन्फॉर्मेशन हमारी भी। थैंक यू जी, आप लोगों का शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा सर, शाहिद साहब, जिस तरह हम डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं, उनके हवाले से क्या एक्टिविटीज हो रही हैं? लेकिन जी, पहले तो हमारे माशरे में जो स्पेशल पर्सनस हैं, जिन्हें हम अफराद बाहम माजूरी कहते हैं, इन पर तवज्जो नहीं दी जाती थी। जो वक्त गुजरता जा रहा है, अब इनकी तरफ लोग तवज्जो भी दे रहे हैं और इनकी डेवलपमेंट की तरफ भी लोगों का ध्यान बढ़ गया है। और हुकूमती इदारे हों, प्राइवेट इदारे हों, इनकी बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। मसलन मैं बैतुल माल का मेंबर हूं, और हमारी बैतुल माल की कमेटी में ये ज़रूरी करार दिया गया है कि हर महीने जब हम लोगों के चेक मंजूर करते हैं, उसमें इन स्पेशल पर्सन के लिए भी एक कोटा मुख्तस किया गया है। ठीक है, तो वो लाजमी जो है, हम हर महीने कोई कम से कम समझ लें कि 100 के करीब डिसेबल्स को चेक जारी करते हैं। अभी तो खैर प्रोसेस रुका हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होगी थी, अब दोबारा बेहतरी के हालात भी अभी उसी तरीके से एडजस्ट नहीं ना हो पा रहे। तो जितना अरसा हमें काम करने का मौका मिला है, जो आगे मिलेगा, तो उसमें मेरे साथ जितने भी मेंबर हैं, हमारे चेयरमैन उस कमेटी के जो हैं, सबकी ये प्रायोरिटी होती है कि अफराद मजूरी को सपोर्ट किया जाए और अच्छी मुनासिब ग्रांट दी जाती है। फिर मैं चूंकि सिविल सोसाइटी में काम करता हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है, जिनको हम वो चेक दे रहे होते हैं, तो उनके नाम हम लिख लेते हैं, तो फिर मैं अपने सिविल सोसाइटी के इदारों की तरफ से उनको कपड़े, उनको गिफ्ट वगैरह वो भी हम देते रहते हैं। सही। और अक्सर बहुत सारे अफराद वहाँ माजूरी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, हमारे इदारे के साथ वाबस्ता हैं, उनको हमारी कोशिश होती है कि भी किसी न किसी तरह सपोर्ट किया जाए। फिर इस तरह और भी इन्हीं स्पेशल पर्सन के अपने इदारे भी हैं,
وہاں پر ان کو ویل چیئر پر بڑے اچھے مثالی ادارے ہیں، وہ بڑا کام کر رہے ہیں، تو وہ ان کو ویل چیئر دیتے ہیں، ان کو راشن کے بیگ دیتے ہیں، ان کی ایجوکیشن کے لیے سپورٹ کرتے ہیں. تو یعنی کہ اگر آپ مجموعی صورتحال دیکھیں کافی بہتر ہے. ہمارے افراد باہم معذوری کے لیے حالات بہت بہتر ہو گئے. انتظامیہ بھی توجہ دیتی ہے، گورنمنٹ کے ادارے بھی توجہ دیتے ہیں، اب لوگ بھی اس طرف آ رہے ہیں. میں اگلی جو بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں ایک کنزیومر رائٹس کی بھی بات چل رہی ہے. آج کافی عرصے سے تھی، اس کے اوپر باقاعدہ ایک گورنمنٹ کا ایک ادارہ بھی ہے جو کنزیومرز ہوتے ہیں نا، ان کے حقوق کی بات کی جاتی ہے. تو ہمارے ہاں اکثر و بیشتر معاشرے میں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں جو کنزیومرز ہوتے ہیں، جو چیزیں خریدار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وائلیشن کی جا رہی ہوتی ہے. مثلا یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو چیز اس نے خریدی ہے، اس کو پسند نہیں ہے، وہ ڈیمیج نکل آئی ہے، تو وہ جب واپس کرنے گئے تو پھر شاپ کیپر کا وہ رویہ نہیں ہوتا جب وہ فروخت کر رہا ہوتا ہے. یہ مسائل تو ہمارے بہت سارے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ایک چیز ہم نے آپ کو بیچ دی ہے، اس کے بعد ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بلکہ میرا نہیں الفاظ، یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس خریدی ہوئی چیز واپس کرنا ہے یا تبدیل کرنا ہے تو اسے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ وہ اس کے ساتھ ڈیل کریں، کیونکہ وہ وعدہ ہے. جب آپ کسی کے ساتھ ایسا ڈیل کرتے تو وہ چیز پھر رکتی نہیں ہے آپ کے پاس، وہ کسی لمحے وہ بھی فروخت ہو جاتی ہے، اور سنت نبی بھی پوری ہو رہی ہوتی ہے، اور جو سائل ہوتا ہے اس کا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے. ہم 5 وقت کے نمازی تو ہوتے ہیں، ہمارے ماتھوں پہ محراب تو ہوتا ہے، ہم نے گیٹ اپ بھی ویسا بنایا ہوتا ہے، لیکن جب یہ بات آتی ہے تو پھر ہم سخت گیر ہو جاتے ہیں. ہم خاص کر خواتین کے ساتھ ہماری مارکیٹوں میں، ہمارے بازاروں میں رویہ جو ہے بڑا عجیب سا ہوتا ہے. میرا تھوڑا سا بزنس سے بھی تعلق ہے. میں جب دیکھ رہا ہوتا ہوں تو پھر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، مارکیٹ کے جو آرگنائزیشن بنی ہوتی ہیں، انجمن تاجران بن، ان کو جا کے ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ اپنی شاپ کیپرز کو سمجھائیں کہ گاہک کے ساتھ نا وہ رویہ اپنائیں، کیونکہ گاہک جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. جس شاپ کیپر کے پاس، جس دکاندار کے پاس کوئی چیز خریدنے گیا ہے نا، تو وہ دکاندار کی کوئی کوالٹی نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے پاس روزگار بھیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا روزگار آپ اس کے ساتھ، اس بندے کے ساتھ جو سبب بن رہا ہو، اس کے ساتھ اگر آپ غیر انسانی رویہ اختیار کریں گے تو وہ پھر لامالا بات ہے، مصیبت میں تو آئیں گے نا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا سڈن جو ہے ہمارے پر مصائب آ جاتے ہیں، بحیثیت قوم ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبتیں آ جاتی ہیں. بارش جو ہے وہ رحمت کی بارش جو ہے، ہم کہتے ہیں جو زحمت کی بارش، وہ اس میں قدرت کا کوئی نہیں ہوتا، قصور نہیں، تو ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، تو وہ ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں. سر کوئی میسج دینا چاہے ہمارے ویورز کو؟ میسج تو آج اس پروگرام کے حوالے سے یہی ہے کہ جی میں ٹریفک سینس کی بات کرنا چاہوں گا، کہ میں پیرنٹس سے یہ بات کروں گا، اپنے نوجوانوں سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو بھی محفوظ بنائیں اور دوسروں کی حفاظت کا بھی سبب بنے. ٹریفک کے رولز کو جو ہے اپنائیں اور کم عمری کی جو ڈرائیونگ ہے اس کو روکا جائے. سر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے شو کا حصہ بنے، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک سے. ہمارے ساتھ رہیے گا، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے سے کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں تھوڑا سا ان کے بارے میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ ہمارے خطے کی ایک پہچان، ایک نام سیاست میں جاوید ہاشمی صاحب کی صاحبزادی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، آمنہ جاوید ہاشمی. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. ایڈوکیٹ ہیں جی، ہائی کورٹ سے آج ہمارے ساتھ ہمارے شو میں موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جو ہماری دوسری گیسٹ ہیں وہ ہیں جی نادرا نور، جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سے ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ دونوں ماشاءاللہ پیاری گیسٹ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج ان سے بہت ساری بات چیت ہونے جا رہی ہے. تھوڑا ان کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ کس طرح اس پیشے کے ساتھ منسلک ہوئی. والد صاحب جو ہیں وہ سیاست سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ جو ہیں ایڈوکیٹ ہیں، تو تھوڑا ہے چینج ہے نا. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ. اچھا، سب سے پہلے تو آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے نا کہ آپ ملتان میں ہی پیدا ہوئی ہیں؟ جی ملتان میں.
اور qualification بھی ساری آپ کی؟ क्वालिफिकेशन भी बिल्कुल मुल्तान में। صحیح. اچھا کس طرح اس شعبے کے ساتھ منسلک ہوئی؟ والد صاحب ظاہر سی بات ہے آپ کا بیک گراؤنڈ ہم دیکھیں تو ماشاءاللہ ان کا ایک نام ہے. بالکل. اور بڑا ایک میں تھوڑا سا کریکٹ کرنا چاہوں گی, آپ نے بات کی نا دو الگ الگ شعبے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ ون اینڈ دا سیم تھنگ. پالیٹکس میں ہونا اور وکلا سے آپ کا واسطہ نہ پڑے, عدالتوں سے آپ کا واسطہ نہ پڑے, تو یہ آپ بچ نہیں سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ایسا ہوا کہ میری جو بیسکلی میں نے ڈگری کی دیٹ واز بزنس. اچھا ٹھیک ہے. بزنس کی میں نے ڈگری کی, اور 99 میں جب آرمی کا کو ہوا تو اس کے بعد سے پھر آپ کو پتا ہے وہ ہمارے لیے ایک اسٹرگلنگ پیریڈ سٹارٹ ہو گیا. میرے والد صاحب تو خاص طور پر انہوں نے مشکلات برداشت کی, تو اور آپ کو پتا ہے کہ ساتھ ساتھ فیملی بھی سفر کر رہی ہوتی ہے اور اس طرح سے. تو پھر مجھے خیال آیا کہ ایٹ لیسٹ ڈگری ہونی چاہیے, کیونکہ جب ہم عدالتوں کے چکر لگایا کرتے تھے, اور میری بڑی سسٹر میمونہ شی واز MNA ایٹ دیٹ ٹائم, اور انہوں نے وہ سارا جو ان کا اس وقت وکلا سے رابطہ, ان سے ڈسکشن کرنا, کیسز کا سارا ڈیل کرنا, تو ہم بھی ساتھ ساتھ ہی ہوتے تھے ایز اے فیملی. تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ آپ کے پاس ایک لاء کی ڈگری ہونی چاہیے. اور الحمدللہ اس وقت جو ہماری فیملی ہے وہ بہت سارے وکلا جو ہے اس میں موجود ہیں, بہت سارے وکلا ہیں, اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور پریکٹسنگ لائرز بھی ہیں. تو اور اسپیشلی جب آپ سیاست میں آتے ہیں تو پھر وکیلوں کے ساتھ, وکلا کے ساتھ, جوڈیشری کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا رہتا ہے, اور اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے پھر میں نے بھی سوچا کہ میں کیوں نہ ایک ڈگری ہونی چاہیے. پروفیشن اڈاپٹ کرنے کا ارادہ تو بہت بعد میں بنا, کچھ حالات کی وجہ سے, کچھ حالات بھی آپ کو اس طرف لے جاتے ہیں, اور پھر یہ سلسلہ بس اب چل پڑا ہے, تو انشاءاللہ چلتا رہے گا. صحیح. اچھا نادرہ سے بھی جانتے ہیں. نادرہ آپ بھی ہمیں تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں. جی میں بلانگ کرتی ہوں DG خان سے, تو میری شادی ہوئی ملتان میں, تو میری ایجوکیشن DG خان سے ہی ہے. اچھا. لاء میں نے ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے اپنی ویزا ڈیو سے, تو اور اب ہائی کورٹ میں پریکٹس اسٹارٹ کر لیا, 6 منتھ ہوئے ہیں تو پریکٹس میں نے اسٹارٹ. تو کیسا ایکسپیرینس ہے؟ ایکسپیرینس تھوڑا ٹف ہے, ہارڈ ہے فیمیلس کے لیے اسپیشلی. تو گھر سے آنا اور گھر میں مطلب گھر فیملی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے فیمیلس کے لیے. تو یہاں پروفیشن میں بھی سپورٹ کے بغیر تو مطلب فیمیلس کو کانفیڈنٹ تو ہوتی ہیں مطلب پروفیشن میں, لیکن ایک پیچھے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. وداؤٹ سپورٹ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ کی فیملی میں. اچھا پھر ہسبینڈ سپورٹ کرنے والے ہیں؟ جی جی اللہ کا شکر ہے. صحیح. اچھا میم آپ نے بھی کوئی مشکلات فیس کی؟ نہیں الحمدللہ مجھے فیملی کی طرف سے ہمیشہ سے سپورٹ رہی ہے, اور ہمارے والد نے ہمیشہ ہمیں انکریج کیا. دیٹس وائی ہم لوگ وی آر 6 سسٹرز. اچھا ماشاء اللہ. اور ماشاءاللہ کوالیفائڈ کمپلیٹ ہماری کوالیفیکیشن ہوئی, اس کے بعد کہیں اور آگے جانے کا سوچا, اور فیملی کی طرف سے فل سپورٹ. اچھا بچپن کیسا رہا آپ کا؟ والد صاحب کے ساتھ کیسا تعلق ہے, کیسی بانڈنگ ہے؟ بچپن میں ہمارے بچپن میں خیر وہ زیادہ بزی رہے منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم. پھر آپ کو پتا ہے کہ اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمیں پورا ٹائم دیا. ڈیلی فون پہ بات ہوتی تھی, یا ہم وزٹس کر رہے ہیں یا وہ آ رہے ہیں, اور اسی طرح سے ان کی موجودگی جو ہے نا وہی ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ تھی. اور جو زیادہ رول رہا ہے وہ ہماری مدر کا رہا ہے اور گرینڈ پیرنٹس کا رہا ہے. اچھا ظاہر سی بات ہے ماں کے ساتھ تو ویسے ہی آپ کا ایک تعلق ہے, بیٹیوں کا تو ویسے ہی بڑا پیارا ایک تعلق ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ماں کے ساتھ ایک دوستی ہوتی ہے. بالکل بالکل. لیکن ہماری اپنے فادر سے یو کین سے کہ زیادہ دوستی بھی. بیٹیوں کی زیادہ اٹیچمنٹ فادر سے ہی ہوتی ہے, مدر تو گھر ہی ہوتی ہے, تو ہوتی ہے. اچھا وہ ظاہر سی بات ہے پھر والد صاحب جب مصروف ہوتے تھے تو ظاہر سی بات ہے زیادہ وہ ایک ٹائم ہوتا ہے جب آپ اپنے پیرنٹس کو بڑا مس کر رہے ہوتے ہیں, والد صاحب کو اسپیشلی. ہاں جی بہت سارے موقع ایسا ہوتا تھا کہ وہ ہمیں بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت موبائل فونز نہیں ہوتے تھے, تو ہی یوز ٹو لائک ہمیں بلا لیتے تھے کہ یہاں بیٹھ جاؤ, اور وہ ان کی کالز آنا شروع ہو جاتی تھی نا فون پہ, تو ہم میں سے کسی کو ہلنے کی پرمیشن نہیں ہوتی تھی. ہم ایک گروپ فوٹو بنا کے ہم سامنے بیٹھے رہا کرتے تھے کہ وہ کہتے جی چلو اتنی دیر میں میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم لوگ باقی یہ کہ لائف کے سارے ڈیسیجنس میں, ایجوکیشن میں, ہر چیز میں وہ ہمارے ساتھ رہے, اور انہوں نے ہمیں فلی گائیڈ کیا ایز اے فرینڈ بھی اور ایز اے فادر. اچھا تھوڑا آپ کی ورکنگ کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ نے کس کس پروجیکٹ پہ کام کیا, تھوڑا سا اس کے بارے میں. جی پہلے میں نے کالج تھا ہمارا میمونہ پوسٹ گریجویٹ کالج کے نام سے نا ملتان میں, الحمدللہ 95 سے اسٹیبلش رہا ہے. تو اب کچھ حالات کی وجہ سے وہ ہمیں
تھوڑا بیک گراؤنڈ میں چلا گیا. تو فیمیل کے لیے یہاں کوئی ادارہ نہیں تھا ملتان میں, تو وہاں پہ وہاں اس وقت اسٹیبلش کیا گیا فار ماسٹرز فار گرلز. تو وہ میں بہت عرصہ وہاں منسلک رہی. پھر فیمیل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے ایک NGO بھی رن کی اور ویمن رائٹس پہ بہت کام کیا, ایجوکیشن پہ بہت کام کیا. صحیح. اور آئی ہیو بین ممبر آف سنڈیکیٹ آف BZU, وہاں سنڈیکیٹ کی میں ممبر رہی. اور بس پھر کچھ یہاں ادھر بھی کچھ نہ کچھ ساتھ ساتھ چلتا رہا. جی جی صحیح, ساتھ ساتھ چلتا رہا. تو اب پچھلے کچھ عرصے سے پھر میں نے فلی اس پروفیشن کو اڈاپٹ کر لیا, کیونکہ یہ ٹائم کنزیومنگ کافی زیادہ ہے. جیسا کہ ناظرہ نے کہا, اگر آپ سیریس ہونا چاہتے ہیں تو میں مشورہ دوں گی آپ کو کہ پھر آپ کو پھر فل ٹائم اس پروفیشن کو دینا پڑے گا, کیونکہ کمپٹیشن ویسے ہی بہت زیادہ ہے. اور فیمیل کو تو یو کین سے کہ 200 ٹائمس چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور گھر میں بھی, اور پورا ٹائم دینا ہوتا ہے, ادھر فیلڈ میں بھی پورا ٹائم. اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. تو وہ پھر ڈبل ڈیوٹی دے رہی ہوتی ہے. الحمدللہ مجھے ایسے کوئی ایشوز نہیں ہیں, لیکن یہ تھا کہ ایز اے جنرلی میں فیمیل کے لیے بات کروں گی کہ ان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا ہے, اور اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے بہت سارا ٹائم بھی اور دینا پڑتا ہے, اور ایکسپیرینس بھی اس کے لیے ظاہر ہے گین کرنا بہت ضروری ہے. اچھا, ایکسپیرینس کے حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے, جیسے ابھی بہت ساری ہماری خواتین ہیں وہ جوائن کرنا چاہتی ہیں, لیکن بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ پھر اس پیشے کے ساتھ منسلک نہیں ہو پاتے, تو کوئی نہ کوئی پھر وہ فوبیا ہوتا ہے. ہاں, یہ ہے کہ پروفیشن کا فوبیا. فیمیل کے لیے فرینکلی اسپیکنگ ابھی تک اس پروفیشن کو اچھا پروفیشن نہیں سمجھا جاتا. مطلب کہیں نہ کہیں تھوڑا سا وہ دیکھتے ہیں, لیکن الحمدللہ بہت ساری فیمیل ہیں جو اب اس فیلڈ میں آ رہی ہیں. اور لاہور اور اسلام آباد کا تو انوائرمنٹ کراچی کا بالکل ڈفرینٹ ہے, ورکنگ انوائرمنٹ ہے اور بہت اچھا ہے. اور الحمدللہ ملتان میں اب تک ہم جتنا کام کر رہے ہیں, ہماری سینئر ہے میڈم آسمہ جبین, انہوں نے ہمیں بہت اچھا مطلب انوائرمنٹ پرووائڈ کیا, اسٹارٹ اپ دیا کہ نہیں آپ اس پروفیشن میں آئیں, انکریج کیا ہمیں اور کہ آپ آئیں, اور یہ اچھا انوائرمنٹ ہے. تو دیٹس وائی ہم آئے. جو نئے لوگ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہی بات کہوں گی کہ آپ اپنا کام کرنے آئیں, اور اپنے پروفیشن کے ساتھ آپ سیریسلی کام کریں, تو کوئی ایسی ریزن نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ کو کوئی ایسی مشکلات کا زیادہ سامنا. مشکلات تو ہر جگہ ہوں گی, میل اور فیمیل دونوں کے لیے ہوتی ہیں. فیمیل کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو ڈبل ٹائمز اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, تو وہ مائنڈ میں رکھیں اور اللہ کا نام لے کے چل پڑے. صحیح. اچھا, جب آپ نے جوائن کیا ناظرہ, تو پھر آپ کو کیا مشکلات آپ نے دیکھی؟ جی, میں پہلے بھی یہی بات آپ سے کری تھی کہ یہ جو مطلب سپورٹ والی بات ہے نا, اسی سینیریو میں بات کری تھی کہ سپورٹ صرف مورل سپورٹ نہیں ہو, اسٹرینتھ بھی چاہیے ہوتی ہے نا. یہاں اس پروفیشن میں مطلب ہر بندہ ایک فوبیا لے کے آتا ہے کہ یہاں اس میں سروائیو کرنا بہت ٹف ہے. تو ٹف ہے اسی بیس پہ وہ پہلے سے امیج بنا کے آتی ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا, آ کے اسکپ کر جاتی ہیں, چھوڑ دیتی ہیں یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے, یہ بہت ہیکٹک ہے, اتنا مطلب فائلوں میں اتنے بلندوں میں پڑھنا, اتنی بڑی فائلز پڑھنا, یہ ہمارے بس کا کام. لیکن مطلب اگر اچھے ہمارے ٹیوٹرز ہوں یا ہمارے سینئرز ہیں, جیسے میڈم نے بتایا, میڈم آسمہ جبین ہیں, اور میڈم سر ہیں ہمارے خالد فاروق صاحب ہیں, وہ بہت زیادہ مطلب ہمارے ہمیں انکریج کرتے ہیں. ہم اکثر جگہوں پہ ہم مطلب ہمت ہار جاتے ہیں کہ سر یہ ہمارے بس کا روگ نہیں, ہمیں چھوٹے چھوٹے ابھی ہمیں وہ چھوٹے چھوٹے سے فیملی کیسز اور ہراسمنٹ کے, تو اس طرح کے کیسز ہمیں مطلب دیتے ہیں کہ تاکہ ہم حوصلہ اور ہم مطلب جو ہمارے مائنڈ میں ہماری امیج بنا ہوا ہوتا ہے, ہم نے سوچا ہوا ہوتا ہے کہ فوبیا ہم لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو ابھی ریموو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, جس طرح چیمبرز کا بڑا ایک مسئلہ رہا, اس میں بھی ابھی حل ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ چیمبرز کی خواتین کا علیحدہ چیمبرز ملنا نہیں, ایسا کچھ نہیں. چیمبرز تو مطلب خود سے ہائی کورٹ میں تو جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنا چیمبر کہیں بھی بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ بھی کر سکتے ہیں. کچہری میں ہاں جی, وہ سیٹس کا تھا, وہ بلاک بن گیا, وہ اس بلاک میں ہیں سیٹس ہیں. لیکن خواتین کے لیے جس طرح علیحدہ ایک سٹنگ اور سب چیزیں,
نہیں اس میں ایک بار روم ہوتا ہے, اس کا کچہری میں لیڈیز بار روم بنا ہوا ہے, وہاں پہ فیمیل انڈیپینڈنٹلی وہاں پہ بیٹھ سکتی ہیں, ریلیکس کر سکتی ہیں, اور میل کا الگ سے بار روم ہے. تو اس کے علاوہ دیکھیے ورکنگ انوائرمنٹ میں جب آپ آ جاتے ہیں تو دین پھر میل اور فیمیل کا ڈفرینشیٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. اور پھر یہ ایک پیشہ بھی ایسا ہے نا یہاں پر, تو پھر ہر بندے کو جو ہے ہاں بالکل محنت بھی کرنی پڑتی ہے. جتنا گڑ اتنا میٹھا. اتنا میٹھا, کیا بات کر دی آپ نے. اچھا تو پھر گھر مینج کرنا مشکل ہے ناظرہ, ظاہر سی بات ہے آپ اسٹارٹ میں تو ایسے ہی, وہی اسٹارٹ میں تو ہوتا ہے تھوڑا بہت گھر سے بالکل ہی گھر بیٹھ کے, اور گھر سے باہر جاب کے لیے جو بھی فیمیلز آتی ہیں ان کو ہارڈشپس آتی ہیں, وہ تو مطلب گھر کو دیکھیں وہ کریں, پھر بیلنس کرنے کے لیے تھوڑا بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. مینج کر لیتی ہیں جاب کو اور گھر کو دونوں کو چاہیے. گھر تو فیمیل ہی مینج. ہاں جی بالکل, اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بغیر تو بالکل ہو ہی نہیں سکتا. بانڈ ہونا چاہیے, تو ہسبینڈ وائف دونوں اکٹھے کرتے ہیں تو پھر وہ اگر سپورٹ ہو ہسبینڈ کی ہے, اس کی سپورٹ سے عورت مطلب ہر جگہ کام کر سکتی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا جی ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. جی شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ شاہ خالد سوری. بات کرنا چاہتا تھا جو والدین اپنے بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے زمین کا, جی جی بیٹوں کو دیتے ہیں بیٹیوں کو نہیں دیتے, جائیداد کا حصہ کی بات کر رہے ہیں. جی جی ان کے بارے میں کوئی ہے تو ٹھیک ہے جی, جو لوگوں کے ایک کوشچن ہے کہ بیٹی کو نہیں دیتے بیٹے کو دیتے ہیں. جی دیکھیے اس کے بارے میں وہی بات, یہ بہت آگے کی لمبی ڈسکشن انشاءاللہ ہم کریں گے کہ فیمیل کو یا ویمن کو اپنے رائٹس کیوں نہیں ملتے, اس لیے کہ وہ کلیم نہیں کرتی. تو اب الحمدللہ ہماری جتنی پریکٹس ہے اس میں فیمیل آتی ہیں کورٹس میں, اور وہ اپنے رائٹس کلیم بھی کرتی ہیں اور انہیں مل بھی جاتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ گھر بیٹھے انہیں نہیں ملتے, آج تک بھی یہ پرابلم ہے بالکل. لیکن اس کے لیے اب قوانین بن بھی چکے ہیں, بن بھی رہے ہیں. ہمارے ہاں تو جو وراثت کا قانون ہے وہ اسلامک قانون ہے, اور اس کے مطابق حصہ ملتا ہے بیسکلی. لیکن یہ ہماری سوسائٹی آگے اس کو دینا نہیں چاہتے یا دیتے نہیں ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. ایک بڑا یہ بھی ٹرینڈ ہے نا میم کہ اب بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا پیار محبت سے آپ اپنے کسی بھی اس کو بھائی کو یا کسی بھی اپنے کر دیں. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ یہ اس میں قانون کا تو کوئی ایسا عمل دخل نہیں ہے, قانون تو ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے. باقی ہمارا جو ایک سوشلی اور ہمارا ایک کلچر ہے, جو ہمارے ٹرینڈز ہیں سوشل, اس میں یہ آ جاتا ہے کہ چلیں آپ بھائی کو دے دیں یا آپ کسی کو دے دیں, بھائی کو زیادہ دے دیں. تو اب حالانکہ اسلام میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. اور ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں. آئی تھنک ان دا ایئر 2004 اور 5 مرزا عزیز اکبر صاحب کا آفس ہم نے وزٹ کیا تھا. اس وقت اسلام آباد سے ہمارا ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا. تو انہوں نے ہمیں بہت سارے کیسز نکال کے دکھائے کہ فیمیل نے اپنے رائٹس لیے ہیں. تو بس یہ ہے کہ فیمیل کی ایکسس ہونی چاہیے, اویئرنیس اور وہ ابھی نہیں ہے. اویئرنیس ہونی چاہیے اور ایکسس ہونی چاہیے, ابھی بہت بڑا گیپ ہے. صحیح. اچھا آپ نہیں سمجھتی انصاف کے چکر میں بھی کچھ لوگ اس طرح بھی چل دیں گے, اچھا کچہریوں کے کیا چکر لگاتے رہے, انصاف تو ہمیں ملنا نہیں. ہمارے ہاں جو 80% یا بلکہ میں کہوں گی کہ 90% جو ہے وہ ابھی کیسز جو ہیں وہ وہیں کہیں جا کے ڈمپ ہو جاتے ہیں, سوسائٹی میں ہی ڈمپ ہو جاتے ہیں. ابھی تو کورٹس تک بہت کم لوگ پہنچتے ہیں کسی بھی رائٹ کے لیے. یہ نہیں ہے کہ فیمیل اپنے رائٹس کے لیے کوئی بھی ہو, وہ کہتے ہیں اچھا چلیں کون جائے کچہری کے چکر کاٹے. اور یہ ہے کہ ٹائم تو لگتا ہے یہاں پہ. بالکل اچھا ٹائم پھر تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اور میں خود بھی بہت سارے میں خود بھی کلائنٹ ہوں بہت ساری جگہوں پہ, تو وہ کہتے ہیں نا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو وہ والی بات بھی کہیں کہیں آ جاتی ہے. آفٹر 10 years پتہ چلتا ہے آپ کے اگینسٹ ہی ڈیسیژن ہو گیا. ہاں بندہ اچھا ویٹ کر رہا ہوتا ہے, اچھا چلو اگر ڈیلے ہو رہا ہے تو شاید کوئی انصاف مل جائے گا, کوئی ہمارے ہاتھ اتنی ہماری ہیوی فی بھی جا رہی ہے. تو وہ اینڈ میں پتہ چلتا ہے کہ جی نہیں, ہاں آپ کے اگینسٹ چلا گیا ہے. تو وہ یقین کریں آپ کی جو محنت ہوتی ہے, جو آپ کی ایک ایکسپیکٹیشنز, آپ کی بھاگ دوڑ ہوتی ہے, وہ تو ساری ایک منٹ میں آپ کی زیرو پہ چلی جاتی ہے. اور وہ لوگ بڑے ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے. تو وہ کہتے ہیں پھر بڑا آپ کا ٹرسٹ جو ہے وہ تھوڑا کم ہونے لگ جاتا ہے. ہاں لیکن اس میں میں سمجھتی ہوں کہ ہم لائرس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو کلائنٹ آپ کے پاس آیا ہے آپ اس کو ایٹ لیسٹ یہ بتائیں کہ آپ کا کیس ویک ہے یا
अच्छा ये गाइड नहीं ना करते, ये भी एक थोड़ा सा मसला हो जाता है। सिचुएशन हो सकती है, आपकी फेवर में भी हो सकता है। अगर हम हर उसको पेशे पे उनको ये कहें कि बस आपकी फेवर में जा रहे हैं, आपकी फेवर में जा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये इस प्रोफेशन के साथ जो है ना वो हम ज्यादती कर रहे होंगे। तो बताना चाहिए उनको, गाइड करना चाहिए किस तरह से, हाँ किस तरह से आप चल सकते हैं। क्लाइंट्स आते हैं वो बेसिकली खुद भी जानते होते हैं कि हम कितना मतलब हमारा स्ट्रेंथ रखता है, हमारा केस, हमारी पावर है कि हम आगे ले सकते हैं, हमें राइट मिलेगा हमारा कि नहीं मिलेगा, वो खुद भी जानते होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक होप लेकर आते हैं, होप लेके आते हैं, तो उसको मतलब पॉलिश करना होता है हमने और प्रेजेंट करना होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है जब किसी के पास आप जाएंगे तो आपके पास बड़ी होप्स होती है। हाँ, आप उसके बगैर जा नहीं सकते, खुद तो आप जानते ही जानते हैं कि आप कहाँ कमजोर हैं। लेकिन देखिए इन मैक्सिमम केसेस ये होता है कि जब आप कानून का दरवाजा खटखटाते हैं तो इंसाफ तो फिर आपको मिलता है, और अगर आपको ये पता हो कि आप राइट साइड में हैं तो फिर तो आपको जरूर आना चाहिए। अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ यही मसला हम जो देखते हैं कि वो राइट पे होने के बावजूद भी उनको इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ नहीं मिलता, उसकी फिर बहुत सारी देखें रीजंस होती हैं। समटाइम्स कुछ ऐसे हायर कोर्ट से डिसीजंस आ चुके होते हैं, या कुछ हमारे ऐसे लॉज बन जाते हैं कि वो जिसको कहते हैं ना करीब होते हैं और फिर पता चलता है कि जी वो अब तो कोई एक्ट आ गया या लॉ आ गया, तो वो फिर प्रीवियसली वो सारी स्ट्रगल उनकी चली गई है। अच्छा, और कुछ लोगों को बहुत सारा फायदा भी होता है। हाँ जी, बिल्कुल सारा उनको फायदा भी होता है। तो मतलब ये तो इस तरह की चीज नहीं है कि इस प्रोफेशन में आने से पहले हम भी ये समझते थे अगर हमें लॉ का पता है, ये लॉ है और इस पे इसके मुताबिक हमारी फेवर में हो चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। उसमें आगे बहुत सारी बातें होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, फैक्ट्स होते हैं, उनके साथ चल के तो फिर देखा जाता है कि हाँ। और मैं समझती हूँ कि जजेस की हिम्मत है कि वो एक डिसीजन लेते हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है, चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। अच्छा, जैसे यहाँ पर हमारे जजेस की भी तो थोड़ी कमी है, जजेस कम हैं, जिसकी वजह से भी हमारे केस जो हैं वो बड़ी पेंडिंग पड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो देखिए जिस तरह का हमारा सिस्टम जैसे प्रोड्यूस करेगा, या जिन लोगों को अब वैसे सोसाइटी में देखें डॉक्टर्स की भी कमी है, टीचर्स की भी कमी है, ठीक है, आप समझ लें कि प्रोफेशनल्स की कमी है बेसिकली हमारी सोसाइटी में, और बड़ी जरूरत है आज के दौर में। बिल्कुल, उनमें लॉयर्स भी आते हैं, जजेस भी आते हैं, तो और जो जजेस काम कर रहे हैं, मैं फिर वही बात कहना चाहूँगी कि वो बड़ी मतलब मेहनत करते हैं। हम देखते हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादा हाई कोर्ट में पेश होते हैं, 150 केसेस वो जजेस पढ़ के उनको आने होते हैं, और फिर उनको जाहिर है डिस्कस भी करना होता है। सही। अच्छा, केसेस तो आप लड़ती हैं, खाना कैसा बनाती हैं आप? खाना मेरे घर वालों से पूछें। खाना मैं अच्छा बनाती हूँ लेकिन कम बनाती हैं, क्योंकि टाइम ही इतना नहीं मिलता होगा शायद। हाँ नहीं, पहले भी मतलब अच्छा। वो हमारे अब्बा कहते होते हैं कि जी हम एक दिन हमने ऐसे कहा कि बेस अच्छी है, कहते तुम लोगों की बेस ही अच्छी है बस ऊपर से। और डिफरेंट डिशेज हो, रोज का सालन बनाना वो जरा मुश्किल हो जाता है। हाँ, कुछ सैलेड्स बनाने हो, या कुछ स्टूडेंट लाइफ में बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। अच्छा, क्या मतलब क्या बनाती रही आप स्टूडेंट लाइफ में? मुझे सैलेड्स पसंद है। हाँ, अच्छा। बनाना भी पसंद है, सैलेड्स खाना भी पसंद है। वैसे तो मैं मतलब हर तरह का खाना बना लेती हूँ, खाना ट्राई कर सकती हूँ। अच्छा, शौक से क्या खाती हैं आप? शौक से मेरा ख्याल है काफी कुछ खा लेती हूँ। अच्छा खाना हो, अच्छा बना हुआ हो, अच्छा हेल्दी खाना जो है वो आपको। और सम टाइम फिर सीजन पे भी डिपेंड करता है। सर्दियों में जरा चाइनीज खाने का ज्यादा मजा आता है। हाँ। और गर्मियों में जो है वो फिर नॉर्मल। सब्जियां भी खाती हैं शौक से? हाँ, सब्जियां खाते हैं हमारे घर में, अल्हम्दुलिल्लाह सब्जियां खाई जाती है। वरना मोस्टली होता है ना, लोग गोश्त ज्यादा शौक से खाते हैं। सब्जी वैसे कौन सी पसंद है आपको? सब्जी आजकल पसंद है, भिंडी पसंद है। अच्छा, भिंडी फ्राई भी हो तो बहुत ही मजेदार बनती है। अगर अच्छी फ्राई हो जाए तो बस फिर भिंडी जो है ना वो कमाल की है। अच्छा जी, बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है, मजीद भी इनके बारे में जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटेन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आमना हमारे साथ मौजूद है और उसके साथ साथ जो है नादरा भी हमारे साथ मौजूद है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है, बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा नादरा, आप कैसी कुकिंग करती हैं?
میں ایوریج کوکنگ کرتی ہوں. ایوریج دل سے کروں تو بہت اچھی کر لیتی ہوں, موڈ میں کروں تو اور زیادہ اچھی کر لیتی ہوں. اچھا, ویسے ڈی جی خان کی بھی بڑی مشہور ڈشز ہوتی ہیں, اس میں سے کون سی بنا لیتی ہیں آپ؟ بنا لیتی ہیں میں دیسی فوڈ میں صوبت, ہاں صوبت ایک ہوتی ہے. صوبت تو نہیں آتی, نہیں آتی, آئے بنا لیتی کھائی ہوئی ہے. ہاں جی. اچھا, تو گھر میں کون ویسے کوکنگ کرتا ہے؟ گھر میں خود کر لیتی ہوں, خود کرتی ہوں. ویسے سارے فیملی ممبرس میری امی والی سائڈ پہ تو بھائی بھی کر لیتے ہیں, اور فادر میرے بہت اچھی کوکنگ کرتے تھے, تو بہنیں اور سب کوکنگ کر لیتے ہیں. جس کا جو موڈ ہو خود ہی بنا لیتے ہیں جو اچھا لگ رہا ہے. ہاں جی. کبھی فرمائش نہیں کی گھر میں سے بھائی نے کبھی فرمائش کی ہو؟ ہاں جی, وہ بس چائے ڈیلی ہر 2 گھنٹے بعد چائے بھی نہیں, چائے بنا لو اور پانی پلا دو, چائے بنا. پسندیدہ مشغلہ ہے چائے. جو چائے لور ہوتے ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں کہ شاید چائے کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. صحیح بات ہے. تو ویسے بھی وہ حکومت نے بھی تھوڑا سا کہہ دیا تھا چائے بھی, تو ان کی طرف سے بھی چائے ذرا کم پیے, آپ ایک پیالی پیے یا پھر اس کو بھی بانٹ لیں. اس کو بھی بانٹ لیں. اب یہ نہیں سمجھ آ رہا کیسے بانٹے اب. بالکل. اچھا, ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, تو گھر میں کس طرح شرارتی ہیں یا تھیں؟ نہیں, تھوڑی اب جس طرح پیشے کے ساتھ منسلک ہوئی, تھوڑا یہ پیشہ ایسا لوگ کہتے ہیں تھوڑا سیریس ہوتے ہیں, زیادہ روڈ ہوتے ہیں, کچھ اس طرح کا ہے؟ نہیں, شرارتی تو خیر میں بہت کم رہی ہوں. اچھا, شرارتیں کم کی ہیں. تو ایک نارمل جیسے کبھی ہو جاتا ہے کہ بہنوں کے ساتھ آپ کا اس طرح سے وہ تو ایک چلتا رہتا ہے. آپ کو پتا نا ایک آدھا لڑکا ہو تو پھر اس کے ساتھ شرارتیں چلتی. اچھا, ماشاء اللہ صرف 6 بہنیں؟ اچھا ماشاء اللہ, تو وہ بہنوں کے ساتھ تو بڑی اچھی ہوگی. یا کس نمبر پہ آتی ہیں آپ؟ میں سیکنڈ نمبر. آپ سیکنڈ نمبر پہ, اور باقی آپ سے چھوٹی ہیں؟ جی, باقی چھوٹی ہیں. صحیح. تو پھر وہ بڑی بہن کے ساتھ آپ کا زیادہ ہوگا یا چھوٹی بہن کے ساتھ؟ بس وہ مڈل والا آپ کو پتا ہے, وہ نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے. تو میری بڑی سسٹر کے ساتھ بہت زیادہ بانڈنگ ہے, بہت اچھی فرینڈ شپ ہے ان کے ساتھ, اور ان کے ساتھ زیادہ. باقی چھوٹوں کے رو بھی ڈالنا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے. ہاں, وہ بتا سکتی ہیں کہ کس طرح ہے. کبھی اس طرح ہوا ہے کبھی تھوڑا سا روب جمایا ہوا بہنوں کے اوپر؟ اچھا, تھوڑا ہاتھ اوپر والا ہاتھ تھوڑا رکھ لیا تو بہت زیادہ رہا ہے. صحیح ہے. وہی میں بتا رہی ہوں, جس کے ساتھ ہوتی ہے وہ بتا سکتا ہے آپ کو. تو یہ ہے کہ اچھی فرینڈ شپ, اب گرون اپ ہو گیا ہے سب, اور اس لیے پھر اب تو اچھی فرینڈ شپ ہے. اور میرا بیٹا ہے وہ شرارتی ہے, وہ سب کو تنگ کرتا ہے ابھی بھی. اچھا, چلو کوئی تو ہو جو خالاؤں کو بھی تنگ کرنے والا ہو. وہ بہت تنگ کرتا ہے, اور لائک فرینڈز ہی ہم رہتے ہیں, اور اس طرح سے وہ بڑا تنگ. تو بچوں کے ساتھ کس طرح پھر ٹائم اسپینڈ کرتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے گھر کو بھی ٹائم دینا, اور باہر بھی آپ اپنی سوشل ایکٹیویٹیز بھی ہیں آپ کی. بالکل. پروفیشن میں نے بعد میں جوائن کیا. ہاں, یہ ہے کہ میں بزی رہی ہوں تھرو آؤٹ دا لائف. تو یہ تھا کہ بچوں کو ٹائم تو آپ کو پتہ ہے دینا ہوتا ہے. تو جب وہ گرو اپ ہو گیا تھوڑے سے, پھر ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ فل ٹائم آپ نے اس کے اوپر پروفیشن کی طرف آئی. ادروائز یہ تھا کہ سارا ٹائم ایجوکیشن پہ اور وہ انہیں چیزوں پہ زیادہ فوکس کیا ہے. بیکاز ایک ٹائم ہوتا ہے, اگر پیرنٹس وہ مس کر دیں تو پھر وہ بچے ساری زندگی جو ہے نا وہ اس کو مس بھی کرتے ہیں, اور وہ جو چیزیں مس ہو جاتی ہیں وہ آپ کبھی بھی فل اپ نہیں کر سکتے. اچھا, پھر وہ گیپ باقی جو آ جاتا ہے نا بچوں کے اور پیرنٹس کے درمیان, جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں مصروفیات بڑھ گئی ہیں گھر میں. اگر پہلے ایک بندہ کما رہا تھا تو اب دونوں میاں بیوی مل کر کما رہے ہیں, تو بچے کہیں نہ کہیں نا نگلیکٹ ہو رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی گیپ بڑھتا جا رہا ہے کہ بچے پیرنٹس کے ساتھ شیئرنگ والا سلسلہ وہ بڑا کم ہو نہیں ہے. اور پھر آج کل جو ہمارا ایک سوشل میڈیا, فرینکلی کہیں تو موبائل فونس, انہوں نے بہت زیادہ ایک طرح سے اگر ہم بچے کو کہیں گے کہ جی آپ بیٹھ کے پڑھیں یا کچھ کریں, تو وہ پھر اگر ہم انہیں ٹائم نہیں دے رہے تو موبائل فون تو ان کے پاس ہے. وہ اس کو فرینڈ بھی بنا لیتے ہیں, اور پھر آپ کو پتا ہے کہ مرضی ہوتی ہے اس کو پازیٹیو بھی یوز کریں یا نیگیٹو بھی یوز کریں. تو وہ پیرنٹس کے سیکنڈ بیلنس بھی تو بہت بڑا چیلنج ہے یہ آج کل کے پیرنٹس کے لیے. آپ لوگ بہت ساری ڈسکشنز کرتے رہے ہوں گے. بہت بڑا چیلنج ہے یہ جو ہمارا موبائل فون ہے. اس میں تو بکس بچوں کے ہاتھوں سے چھین لی ہیں, اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ سائڈ پہ چلی گئی ہیں. اچھا, آپ کیا کہنا چاہیں گی نادرا اس بارے میں؟
सोशल मीडिया के हवाले से हम बात सोशल कर रहे मीडिया में मतलब हम तो आजकल यंग जनरेशन जो है वो पेन लेना मतलब पेन नहीं लेते किसी चीज़ में, वो गूगल कर लिया, और अगर कोई चीज़ बना रहे हैं तो कुकिंग के लिए या कुछ भी स्टडी कर लें, गूगल करके सब चीज़ हर चीज़ फिंगरप्रिंट पे टच पे मिल जाता है हर चीज़। हाँ जी, वो बुक्स को देख के उनका चक्कर आना एग्जैक्टली जब बुक्स को देख के चक्कर वो कहते हैं अगर आपको नींद ना आ रही हो ना, आप बुक्स खोले आपको नींद आ जाएगी, मतलब ये हालात है। मतलब हमारा प्रोफेशन तो बुक्स के साथ ही रिलेटेड है। बुक्स को स्टडी के बगैर लॉयर अच्छा नहीं बन सकता, बुक्स के बगैर तो जिसके पास मतलब लाइब्रेरी नहीं है वो अच्छा लॉयर नहीं। लेकिन आजकल गूगल का जो है ना, हम सर हमें कहते हैं कि आप बुक स्टडी करें, मैं गूगल सर्च कर लेती हूँ, फौरन जजमेंट दे देती हूँ। सर कहते हैं ये कहाँ से ढूंढी है, 5 मिनट का काम। बुक्स में से कहें तो हमें वो पता ही नहीं होता वो कैसे खोलना है। ना मतलब जिद्दत आती जा रही है, जो चीजें आपकी वो बढ़ रही हैं, फवाइद भी हैं, जहाँ नुकसानात है वहाँ फवाइद भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, आप पहले घंटों कोई चीज आपको वैसे होती होगी कि आप किस चीज के लिए वो वाली बुक खोले, अच्छा वो वाली बुक खोले, वहाँ से आपने कोई चीज ऐड करनी है। अब ये है कि आपने जो चीज सर्च है वो आपने गूगल पे रेलेवेंट टॉपिक हम वही टाइप कर दें और वही उसी वक्त मिल जाता है आंसर। सर हमें इतनी सारी बुक्स दे देते हैं कि आप ढूंढो, मैं 2 सही है। आप कहती है अच्छा क्या मैं बुक्स के चक्कर में पढूं? अच्छा मैम आप भी ऐसा करती हैं? जी एग्जैक्टली, वो एक दिन हम साथ ही बैठे थे तो मैम ने कहा कि आप ना ये फलां सेक्शन सर्च करें ना, तो वो मैंने फटाफट फोन उठाया, मैं कहती रखे इसको आपने। यार बुक्स पढ़े हैं, इतनी मोटी बुक में से वो जो मतलब मेजर एक्ट होता है उसमें से निकालना और पढ़ना, वो हमें बड़ा डिफिकल्ट लगता है कि इस तरह से। सही। अच्छा अब क्या देख रही हैं, आपका जो एक आपकी सोशल एक्टिविटीज थी, वो जो आपका एक्सपीरियंस था, और अब वाला जो आप काम कर रही हैं उसके हवाले से भी थोड़ा बताएं कि अब वाला एक्सपीरियंस कैसा है, दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ टोटली रिलेटेड है, इसलिए कि अगर एजुकेशन सेक्टर था या मेरी सोशल वेलफेयर की तरफ काम था, वो वन एंड द सेम थिंग था। तो उसमें देखें जो भी लोगों के प्रॉब्लम्स थे तो उस वक्त हमें समझ नहीं आती थी। हम लोग फील्ड में जाते हैं और तब कैंपेन के अलावा भी जाते हैं तो लोगों से मिलना और दूर दूर देहातों में जाना और इस तरह से, तो उसमें देखिए लोगों के वो सिर्फ एक ही इशू नहीं हमसे डिस्कस करते हैं, वो हमसे फिर अपने सारे इश्यूज प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। तो दैट्स व्हाई आई चोज दिस फील्ड कि इसमें लोगों को जैसे भी हम पहले बात कर रहे थे कि लोगों को अपने एक तो पहली बात राइट्स का नहीं पता, हाँ नंबर 1 राइट्स का नहीं पता, और अगर पता है तो उनकी एक्सेस नहीं है वहाँ तक। तो इसलिए ये मैं उसको रिलेट ही करूँगी कि सोशल एक्टिविटी से ये रिलेटेड ही है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स जो आते हैं कोर्ट्स तक वो भी हमारे सोशल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड ही होते हैं, हमारे उसी एरिया से रिलेटेड होते हैं। तो मुझे तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा, क्योंकि हम जो भी केस उठा के देखते हैं, चाहे किसी का कोई लैंड का इशू है, फैमिली केसेस है या सर्विस से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो उन्हीं लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं। जाहिर है वही लोग हैं, हम लोग हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारे ही प्रॉब्लम्स हैं ना जिनको सॉल्व करने के लिए जुडिशरी तक लोग आते हैं। और जहाँ तक सोशल एक्टिविटीज़ का ताल्लुक है तो वो तो इसके साथ साथ भी चल सकती हैं, वो कर सकते हैं। अच्छा जिस तरह अभी हम आपकी सोशल एक्टिविटीज़ में आपने काफ़ी पेंशन का जिन लोगों का बड़ा मसला रहा उस पर भी आपने बड़ा काम किया, उसके हवाले से भी थोड़ा सा हमें बताइएगा। बिल्कुल, एक्चुअली हुआ ये कि बहुत सारे हम लोगों के कॉन्टैक्ट्स रहते हैं टीचर्स से, रिटायर्ड टीचर्स से, तो उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते थे। और एक अगर मेरी मैडम है वो सुन रही है तो एक कॉलेज के क्लर्क ने, गवर्नमेंट कॉलेज के क्लर्क ने पुरानी रिटायर्ड टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को उनको कहा कि जी मैडम आपके अकाउंट में इतने पैसे आने हैं तो मुझे इतने दे दें आप। फॉर एग्जाम्पल वो लाखों में चले गए जब उन्होंने काफी सारे 15-20 लोगों से उसने इकट्ठे कर लिए और फिर वो बंदा गायब हो गया। तो वो बेचारी बुजुर्ग खवातीन वो वेट ही करती रह गई। तो इसलिए भी मतलब मैंने जब ये प्रोफेशन ज्वाइन किया तो मेरा जो रुझान था वो ज़्यादा सर्विस मैटर्स और इस तरह की चीज़ों के हवाले से था। तो पेंशन का तो एक केस हमने मिलके किया था, वो खातून का डबल पेंशन वाला जो केस था, तो उनको गवर्नमेंट ने उनकी पेंशन बंद कर दी, उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई, फादर की भी डेथ हो गई, तो शी कुड अवेल बोथ द पेंशंस।
لیکن وہ چونکہ ہمارے جو افسران بالا بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی اور کو تو فائدہ اٹھانے نہیں دیتے. ان کی کوشش کسی کا فائدہ ہو جائے جی جہاں کٹ لگا سکتے ہیں تو وہاں پہ کٹ لگایا جائے. اسی طرح سے لوگوں کی سیلریز رک جاتی ہیں. اور اس کا پینشن کا ڈفرینس تھا تو وہ پینشن دونوں اویل کر سکتی تھی ہم نے. تو مسئلہ حل. ہاں جی مسئلہ حل کرا دیا. ماشاء اللہ. اچھا کس طرح کے کیسز ناظرہ آپ تھوڑا سا بتائیے کس طرح کے کیسز کو ڈیل کر رہی ہیں آپ؟ میں تھوڑے سے فیملی کیسز کو, یہ سروس میٹرز کو اور یہ ہراسمنٹ کیسز تھوڑے سے ان کیسز کو. کیا سمجھتی ہیں کیا مسائل زیادہ آ رہے ہیں خواتین کو کس طرح کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ہراسمنٹ کے بہت آ رہے ہیں کیسز وہ کیونکہ ہم لوگ ارلی ہیئرنگس میں کرتے ہیں تو فیملی ایشوز میں ڈومیسٹک ایشوز بہت زیادہ ہیں. فیمیلز کو بہت فیس کرنا پڑتا ہے تو کہیں مرد کو بھی کرنا پڑتا ہے اور فیمیلز کو بھی کرنا پڑتا ہے تو دونوں کی انہیں کی وہ لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے تو پھر فیملی کیسز بہت زیادہ ڈیورس کے اور اس طرح. اچھا ڈیورس کے ہم دیکھ رہے ہیں شرح بڑھتی جا رہی ہے دن بدن, اس کے حوالے سے بھی آپ بھی انہی کیسز کو ڈیل کر رہی ہیں فیملی کیسز. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کیا مسئلے ہیں کیا مسائل ہیں جن کی وجہ سے ڈیورس کی شرح جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے؟ دیکھیے بات وہی آ جاتی ہے کہ جب آپ کو رائٹس کا پتہ چل جاتا ہے نا تو پھر آپ اس کے لیے چل پڑتے ہیں. ایکچولی پہلے وہی ہماری ایک کلچرل ویلیوز ہوا کرتی تھیں, گھر کے جھگڑے گھر میں ہی سارٹ آؤٹ کر لیے جاتے تھے, بزرگ بیٹھ کے تو وہ کر لیتے تھے ان کو ڈسکس. تو اب یہ ہے کہ فیمیل کو ایک تو اپنے رائٹس تک ان کی ایکسس بھی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ جو ہمارا قانون ہے اس میں بھی ان کو بڑی جلدی ریلیف مل جاتا ہے کیونکہ ان کو پرائرٹی بیسس پہ سنا جاتا ہے اور اس کا فیصلہ بھی جلدی دیا جاتا ہے. اور صرف ڈیورس نہیں ہے, بہت سارے کیسز ہوتے ہیں ان کی جو ڈاوری ہے, ڈاوری آرٹیکل ہے, ڈاور ہے, اس کے لیے کمپنسیشنز کے حوالے سے تو میں نے دیکھا ہے کہ اس میں کافی زیادہ فیمیل کو پریفرنس بھی دی جاتی ہے. اچھا ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی بشیر صاحب ہیں ہمارے ساتھ ملتان سے, کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوری. چھوٹی کمپنیاں سیکیورٹی کے حوالے سے ٹھیک. اچھا جو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جو سیکیورٹی گارڈ ہیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چھوٹی کمپنیاں ہیں سیکیورٹی گارڈ کی ان کو 15,000 10 سے یا 15,000 دیا جا رہا ہے اور باقی جو ہیں وہ ان کو 30,000 دیا جا رہا ہے, تو اس کے لیے کیا قانونی کاروائی کی جا سکتی ہے؟ اس میں جو کمپنسیشن ایکٹ ہے 2013 کا, اس کے جو منیمم سیلری ہے وہ اس وقت تو میرے خیال ہے 22,000 تقریباً جی منیمم جو سیلری ابھی گورنمنٹ نے جو بھی اناؤنس بھی کی تھی. تو اس کے لیے تو یہی ہے کہ پھر یہ لوگ کورٹ آئیں, کنسلٹ کریں اور ای سی ایکٹ کے تحت ہی جو ہے وہ ہم ان کا کیس ٹیک اپ کر سکتے ہیں یا کسی بھی لائر سے. تو وہ بھی وہی ظاہر سی بات ہے کہ آپ پھر اس کمپنی کے خلاف ہی آپ جی اس کمپنی کے خلاف. اور اچھا یہ بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں کیونکہ اب یہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہوں گے ظاہر ہے ہنڈریڈز میں, اور اگر اوور آل دیکھا جائے تو تھاؤزنڈس میں لوگ ہیں جو اس جاب سے ریلیٹڈ ہیں. لیکن وہ ہوتا یہی ہے کہ جی ایک بندہ تو وہ اسٹینڈ لینا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن باقیوں کو یہ ہوتا ہے کہ چلو یار یہ والی جاب جو ہے یہ تو نہ جائے نا. اچھا وہ یہ اب اگر آپ 10,000 یا 15,000 لے رہے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کیا قانونی کاروائی کریں گے, اس کے خلاف کریں گے؟ لوگ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے اچھا چلیں کیونکہ ہمارے ملک میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے, وہ کہیں نہ کہیں جہاں جس کو جو جاب مل جاتی ہے وہ اس کو اویل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اچھا تھوڑا سسٹم جو ہے آپ کا گھر کا جل پڑے. تو اگر یہ چاہتے ہیں بھائی تو یہ کانٹیکٹ کریں ہم سے, اور ہم انشاءاللہ ہمارا کام جو یہی ہے کہ جی ان کی آواز اٹھانا وہ ہم انشاءاللہ ضرور اٹھائیں گے. اچھا ہم بات کر رہے تھے کیسز کی شرح بڑھنے پر, تو اب اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ کچھ اس کے خلاف بھی قانون ہے یا
نہیں اس کے خلاف قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا وہ تو آپ کا بیسک رائٹ. اور کچھ شاید ہماری وہی والی بات کہ جی جب لوگوں کو اپنے رائٹس کا پتہ چل رہا ہے, چاہے وہ فیمیل ہو یا کسی بھی اور فیلڈ سے, جیسے اب یہ بھائی ہیں سیکورٹی گارڈ ہیں, دیکھیں پروگرام سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہوا ہے کہ اچھا ہمارے بھی کچھ رائٹس ہیں بالکل. تو اسی طرح فیمیل کو دیکھیں ہمیں تو اسلام نے بہت زیادہ رائٹس دی ہیں فیمیل کو. یہ الگ بات ہے کہ جو ہمارا اس ایریا کا یا اس سب کانٹیننٹ کا جو کلچر ہے اس میں خاتون کو دبایا جاتا تھا پہلے ہمیشہ سے. تو اب جیسے جیسے خواتین کو, اور میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جتنا ہم نے دیکھا ہے کچہری میں بھی اور ہائی کورٹ میں, دیہاتوں سے خواتین زیادہ آتی ہیں, وہ زیادہ وہ کلائنٹس ہوتی ہیں, کیونکہ میں نے اتفاق سے ان لوگوں کی لائف کو بھی قریب سے بھی دیکھا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو پہلی بات یہ ہوتی ہے ہسبینڈ کوئی کام نہیں کرتا. اچھا, یہ واقعی معاملہ بہت زیادہ ہے, اس پہ ہم مزید بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, بات کر رہے تھے کہ جس طرح جو خواتین ہم دیکھتے ہیں بڑے مسائل کا یہ ہوتا ہے کہ واقعی جو آپ نے بات کی کہ خاوند کام نہیں کرتا یا وہ نشے کا عادی ہے یا اس طرح کے کوئی اور جرائم جو ہے وہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. جی اس کو کنٹینیو کریں گے. کام نہیں کرتا, وہ کچھ کما کر نہیں لاتا بلکہ وہ کچھ سیکھ کرتا ہے اپنی بیوی سے کہ یہ جو بھی کما کر لائی ہے یہ مجھے مل جانا چاہیے, میرا رائٹ بنتا ہے اس کی جو ارننگ ہے. تو پھر وہ عورت کا یہ ہوتا ہے کہ مطلب میں کما رہی ہوں اور میرے بچوں پہ تو خرچ ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ. تو زیادہ تر جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ اسی بات سے زیادہ شروع ہوتے ہیں اور پھر بات ہوتے ہوتے جو ہے وہ ڈیورس تک پہنچ جاتی ہے. اور کورٹ تک اس لیے فیمیل کو آنا پڑتا ہے کہ کیونکہ ان کو سوسائٹی ان کا رائٹ نہیں دے رہی ہوتی, کیونکہ گھر والوں کا بھی بڑے گھر والوں کے بھی بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ جی اب ایک دفعہ جس طرح ہمارے ہاں ایک بات ہے کہ جی اب شادی ہو گئی ہے تو اب اسی کے ساتھ گزارا کرو. تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جب یہاں کورٹ تک آ جاتی ہیں اس بات کو بہت زیادہ اپریشیٹ تو نہیں کیا جاتا, اچھا نہیں سمجھا جاتا, لیکن بٹ دے ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن. آپ مطلب خود میں کہتے ہیں کہیں نہ کہیں حالات جو ہیں وہ ان چیزوں پہ لے آتے ہیں مجبور ہو جاتی ہے اس طرح کا ڈیسیژن لینے کے لیے. ادروائز یہ کوئی بہت آسان ڈیسیژن نہیں ہوتا. بالکل, آپ کو ایک رشتہ جوڑنے میں بھی تو ایک ٹائم لگتا ہے, پھر آپ ایک ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک چیز جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے, جوائنٹ فیملیز میں بھی نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے یا پھر اپنے ہسبینڈ سے بھی نہیں ہو پا رہی. اچھا, آج کل ہم نوجوانوں میں بھی دیکھ رہے ہیں جو ہماری ینگ جنریشن ہے ماشاء اللہ, ان میں بھی یہ چیز ہے کیونکہ آپ کا ٹیمپرامنٹ جو ہے اس کی وجہ سے مسائل جو ہیں وہ زیادہ پیش آتے ہیں کہ آپ دونوں کا انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ وہ زیادہ آ جاتا ہے. اچھا, گھومنے پھرنے کا شوق ہے آپ کو؟ گھومتی پھرتی بھی ہیں, کہاں گئی ہیں ویسے؟ آؤٹ آف کنٹری بھی گئی ہیں؟ آؤٹ آف کنٹری میں گئی ہوں, یو ایس سے گئی ہوں میں 2 دفعہ. اچھا, تو کیسا وہاں پہ خوب انجوائے کیا آپ نے؟ جی بائی چانس میرے جو دونوں وزٹس تھے نا وہ بڑے انٹرسٹنگ اس لیے رہے کہ ایک دفعہ میں اپنے فادر کے ساتھ گئی تھی اینڈ آلموسٹ وی وزٹڈ 4 to 5 states. اور اس کے بعد پھر 2014 میں گئی, پھر 15 میں گئی. تو ایک انٹرنیشنل لیڈرز وزٹرز پروگرام ہے, ایکسچینج پروگرام ہے USA کا ہی. اچھا, تو وہ بھی ایسے ہی تھا کہ آلموسٹ 7 states میں گھوم کر آئی اور بڑا اچھا لگا. پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کیا کیونکہ ڈفرینٹ 13-14 کنٹریز سے اور بھی فیمیل آئی تھی, فیمیل گروپ تھا بیسیکلی ایک. تو UN آفس بھی گئے ہم اور مطلب بڑا اچھا لگا, پاکستان کو ریپرزینٹ کر کے بھی بڑا اچھا لگا. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے فیمیل کے لیے گھومنا پھرنا اور یہ بڑا اچھا رہا, بہت اچھا رہا. صحیح. ناظرہ آپ کو ہے گھومنے پھرنے کا شوق؟ جی بہت. جاب اتنی ٹف ہے لیکن اس کے باوجود بھی جی بہت ہے. ویسے بھی ہم جاب میں بھی گھر سے یہاں تک گھوم پھر ہی رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا ڈسٹینس اتنا زیادہ یہاں سے وہاں جو ہے نا یہ بھی ہمارا تو ہمارے گھر کا ڈسٹینس اتنا زیادہ, ہم آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہمیں اتنا لگتا ہے میڈم اتنی دور سے آتی ہیں اور میڈم میرا
بیچ میں آتا ہے ان کا تو بہت زیادہ میرا وابدہ ٹاؤن سے اور ان کا گھوم ہی رہے ہوتے ہیں. وہ ایک دم چکر ہے جس کے گرد آپ گھوم ہی جا رہے ہیں. اچھا صحیح ہے, مطلب کہیں باہر جانے کا موقع آؤٹ آف کنٹری تو نہیں, آؤٹ آف مطلب پاکستان میں ہی, پاکستان میں نارتھرن ایریاز میں. میں ویسے ڈی جی خان سے بلانگ کرتی ہوں تو فورٹ منی مری ہے. ہاں منی مری اس کو کہہ سکتے ہیں. اچھا ویسے بھی ابھی کہتے ہیں مری نہیں جا سکتے تو چلے کچھ جاب کی وجوہات سے یا کچھ اس طرح کی تھوڑا سا یہی فورٹ منرو چلے جاتے ہیں. ویدر انجوائے کرنا ہے تو مطلب فورٹ منرو ایریا کا یہ مطلب ہمارا جو ساؤتھ پنجاب ہے اس کا یہ بہت اچھا ایریا ہے. فیملی ٹرپس کے لیے بہت اچھا, مطلب اگر فیملی خود انجوائمنٹ تو فیملی میں ہی کرنی ہوتی ہے یا ویدر انجوائے کرنا ہوتا ہے تو ہاں ایسا ہی ہے. تو فرینڈس وغیرہ کے ساتھ ابھی بھی پرانی فرینڈس ساتھ ہیں یا بس شادی ہونے کے بعد؟ نہیں میں وہاں جاتی ہوں, اب مدر کے گھر جاتی ہوں تو وہاں بہت بہنیں وغیرہ بھانجیاں اور سارے بچے مل کے ہم لوگ جاتے ہیں, بہت زیادہ کرتے ہیں. صحیح. آپ کے بھی ابھی تک وہی دوست ساتھ ہیں یا بس؟ کیونکہ ہم لوگ بہنیں تھیں تو بہت کم دوست بنے بنائے, اور پھر یہ تھا کہ سسٹرز کے ساتھ ہی جو انجوائمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے وہی ان کے ساتھ. اور واقعی جیسے کہہ رہی ہیں نادرہ, ان کے بچوں کے ساتھ وہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ماشاءاللہ بڑا اچھا انجوائے کرتے ہیں. صحیح. اچھا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو آج تک بڑا یاد ہو, والد صاحب سے ریلیٹڈ ہو یا آپ کا بچپن کا؟ وہ تو خیر بہت سارے ہیں, بچپن تو خیر بہت پیچھے رہ گیا. دیکھیں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں, ہم لوگوں کی لائف میں شاید زیادہ تر تھوڑے ٹریجک زیادہ ہوتے ہیں. والد صاحب سے ریلیٹڈ آپ نے بات کی تو ابھی جب میں نے آپ کو بتایا کہ جب مشرف کا دور آیا اور وہ سارا ہوا تو وہ ہی واز آن فرنٹ لائن, تو اس وقت وہ ہمارے لیے پوری فیملی کے لیے ہم نے بڑی مشکل ہوئی. اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ انہیں پتہ چلا کہ مجھے اریسٹ کرنا ہے, ایک بڑی لمبی سی سٹوری ہے. تو انہوں نے کہا جی مجھے اریسٹ کرنا ہے, تو وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ جائیں چھپ کے, تو انہوں نے ڈرائیور کو کہا گاڑی نکالو دیکھ کے آتا ہے کہاں آئی ہے پولیس. اچھا. تو فار 17 days ہمیں ان کا نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں پہ ہیں. تو یہ ہمارے لیے وہ ایک مشکل ٹائم تھا. اچھا وہ صرف ایک بندہ سفر نہیں کر رہا ہوتا, ظاہر سی بات ہے پوری فیملی آپ کی جو ہے وہ سفر کر رہی ہوتی ہے, وہ بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے. بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے بالکل. اس ٹائم سے جب آپ گزر رہے ہوتے ہیں, جب گزر لیتے ہیں. میری ایک سسٹر شی واز ان کنیڈ, تو اس نے بھی جرنلزم میں ماسٹرز کیا, تو وہ اس کی ٹیچر نے اس کو کہا کہ آپ لوگ میرا خیال ہے کہ اس سارے جو سینیریو تھا اس میں سارے لوگوں کو معاف آپ کے والد تو کر دیں گے, شاید آپ نہیں کر سکیں گے. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. وہ کہیں نہ کہیں ظاہر سی بات ہے جب فیملی سفر کر رہی ہوتی ہے تو وہ چیز آپ کے دل میں رہ جاتی ہے, وہ نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اس سے نکلنا مشکل ہے. صحیح. اچھا میوزک بھی پسند کرتی ہیں؟ جی میوزک بالکل. کس طرح کا میوزک سننا زیادہ پسند؟ میں ویسے ہر طرح کے میوزک سن لیتی ہوں. اب آج کل تو جو بچے سنتے ہیں. اچھا یہ بھی ہے بچوں کے ساتھ. مطلب مجھے پرانا بھی پسند ہے میوزک. آپ کو کلاسیکل تو وہ تو بالکل برداشت ہی نہیں. اچھا ان کو بھی وہ کیونکہ جو ذوق رکھتے ہیں ظاہر سی بات ہے. نہیں وہ اہل ذوق کے لیے تو نہیں, ہم بیسیکلی لگتا ہے ہم اس میوزک کے لیے برداشت نہیں کر سکتے. وہ بہت ہی وہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا. اور موسٹلی مجھے ویسے نصرت فتح علی خان ایور گرین جو ہے ماشاء اللہ, تو وہ مجھے پسند ہے, وہ میں کسی بھی ٹائم سن سکتی ہوں. اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں وہی میوزک جو ہے آپ کا ریمکس ہو کے آپ وہی سن رہے ہیں, اور وہی آ رہا ہے ینگ جنریشن بھی. آپ میرے فون کی لسٹ میں دیکھ لیں تو وہ انہیں کی قوالیاں. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میرا جو بیٹا ہے ماشاء اللہ از گرون اپ, وہ بھی وہی میوزک سنتا ہے, اور اس نے شاید مجھے دوبارہ لگا دیا اس لائن پہ. کیونکہ ان کا تو ایک انہوں نے وہ جو مکس کیا پرانے کو لے کے نئے کے ساتھ, وہ ڈفرینٹ ایک وہ بہت زبردست. دادا آپ کو کس طرح کے میوزک کا تعلق مجھے تو لگتا ہے موڈ سے ڈیپینڈ کرتا ہے, موڈ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, جیسا موڈ ہوتا ہے ویسا سننا پسند کرتے ہیں. سلو بھی اور مطلب ابھی ایسا ہو کبھی کبھی بہت اداس ہو, دکھی ہو, اچھا رونا چاہ رہا تھا رونے والے. اچھا موویز دیکھنا بھی پسند ہے؟ موویز بھی, ہاں جی. آج کل تو خیر ہم لوگ اسٹڈی پہ فوکس کر رہے ہیں بہت زیادہ ہی, اور
الٹا ہمیں سارے کہتے ہیں تھوڑی بہت بکس کا ٹائم ملا ہوا ہے کہ بکس کھول کھول کے پڑھو. ہاں جی, ڈرامے دیکھ لیتے ہیں, شوز دیکھ لیتے ہیں. آپ کا شو بہت اچھا ہے, وہ دیکھ لیتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا ڈراماز بھی دیکھتی ہیں آج کل کے, ویسے جو ڈرامے آ رہے ہیں جو پہلے والے ڈرامے تھے؟ ہاں آج کل کو تو خیر کم دیکھ رہی ہوں. پہلے اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کو پتا ہے کہ جب ایگزام ہوتے تھے تو ہم نے ڈراما دیکھا. اچھا 8 بجے کا ایک ٹائم جو ہمارے پاس ہوتا تھا, 8 بجے تو آپ نے بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے کہ آج آپ کا ایک ڈرامہ پہ ٹی وی پہ آنا ہے اور پوری فیملی بیٹھی ہے لائن میں. ہاں جی بالکل. اور وہ ٹائم مس کرتے ہیں ہم لوگ. اب وہ اس طرح سے ہے نہیں, ہر بندے کے ہاتھ میں اپنا موبائل ہے, اپنی مرضی کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ یونٹی نہیں ہوتی بیٹھ کے دیکھنا, اسی کے اوپر ڈسکس کرنا. یہ ٹائم مس کرتے ہیں ہم لوگ. باقی ایک روم میں بیٹھ کے ہر کوئی اپنے اسکرین پہ کچھ ڈفرینٹ ہی دیکھ رہا ہے. ونڈو اے سی چلا ہوا ایک ہی روم میں. اچھا ایک ہی روم میں اور سارے دور ہے. آپ کو فیل نہیں ہو رہا کہ اچھا یار کوئی آپ بیٹھ کے کوئی آپس میں ہنسی مذاق کر لیں, یا اب وہ والی چیزیں خیر اب کم ہو گئی ہیں. ابھی بھی ہوتا ہے آپ کی بہنوں میں جب آپ اکٹھے ہوں, یا بھی بالکل وہ ہم سب اپنی امی کے کمرے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور وہ ہوتا یہی ہے کہ سارے موبائل پہ لگے ہوتے ہیں. تو جو فون ہٹا کے اکثر میں کہتی ہوں یا سارے ہی کر رہے ہیں میرے ساتھ, تو پھر وہ ہم تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیتے ہیں فون. تو یہی ہے کہ آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ایک ہی روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے. اچھا ابھی پھر والد صاحب کے ساتھ جو ٹائم ملتا ہے تو ان میں پھر آپ کی کیا گفتگو چلتی ہے, کس طرح ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی ہیں؟ ابھی تو خیر ماشاءاللہ ان کی جو پالیٹکس پہ ان کا ویژن ہے وہی ہم سنتے رہتے ہیں, اور اگر وہ پروگرام دیکھیں گے تو انہیں بڑا گلا ہے میری بیٹیوں نے میری کتابیں نہیں پڑھی. تو وہ کیونکہ جو موجودہ حالات ہیں ان کے بارے میں وہ بہت پہلے لکھ چکے ہیں. وین ہی واز ان جیل تو انہوں نے بہت ایک اچھی لائبریری بھی اسٹیبلش کی وہیں پہ, اور کوئی 4 سے 5 بکس اس وقت ان کی پائپ لائن میں چلی گئی تھی, ان میں سے 2-3 تو مارکیٹ میں آ بھی چکی ہیں. اور صرف یہ کہ مطلب پاکستان کے معاملات پہ ہم بہت پرانی ان کی اسپیچز سنتے ہیں تو ان میں افغانستان, رشیا, اور پچھلے دنوں بھی جب رشیا کے ساتھ ہمارا اس طرح ہونے لگا تو انہیں لگا, میرے بیٹے کہنے لگے وہ میری کتاب لاؤ, ہاں میں باغی ہوں. اچھا اس میں میرے پیج ڈھونڈو تمہیں ملے گا یا نہیں ملے گا. تو ان کا تو جو ماشاءاللہ ایک ویژن ہے وہ بہت براڈ ہے, ہم اس تک تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن ان سے ہم جنرلی ڈسکشن ان سے سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے. بہت کچھ ماشاءاللہ ایک اچھے سیاستدان ہیں, جی مہارت رکھتے ہیں. کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟ ویورز کے لیے اوور آل تو یہی میسج ہے کہ جی آپ لائف میں جس جگہ پہ بھی ہیں, جہاں پہ بھی ہیں, آپ ہاؤس وائف ہیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ کہیں کام کر رہے ہیں, آپ کو محنت سب سے زیادہ ہارڈ ورکنگ اور ڈیووشن کے ساتھ آپ اپنا کام کریں, ادھر ادھر کی باتیں نہ سنیں, ادروائز یہی ہے کہ پھر آپ انہی باتوں میں رہ جاتے ہیں. آپ اپنا کام کریں, اس پہ فوکس کریں, اور ایکسپیرینس کا جو ہے وہ کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. آپ ٹائم دیں اپنے پروفیشن کو, فوکس ہونا بڑا ضروری ہے. فوکسڈ ہونا بہت شکریہ. نادرا کیا میسج دینا چاہو گی آپ؟ میں بھی اسی طرح کا ہی میسج دینا چاہوں گی کہ سنیں سب کی, مانیں اپنی, جو آپ کو بیسٹ لگتا ہے یا پھر جو آپ کو بیسٹ لگتا ہے اس کی مانیں یا خود کی مانیں. صحیح, جو انٹرسٹ ہے اس کو بتائیں. اچھا جی, بہت شکریہ آپ دونوں کا, بہت اچھا لگا, آپ ہمارے شو کا حصہ بنی اور بڑا مزہ آیا گفتگو کر کے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام یہیں پر ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.